बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे रोही के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बिलाल? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। बिलाल से हम डिस्कस करेंगे इनकी स्टोरीज के हवाले से, जो इनकी बीट है। आपको पता है कि इस टाइम तमाम लोग जो है ना वो बिजली के बिलों से भी बड़े परेशान हैं, और इस टाइम जो हमारी रूटीन चल रही है, अगर हम देखें मैपको के जो मुलाजिमीन हैं उनके हवाले से भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, और उसके साथ साथ जो है शिकायत भी बहुत सारी हैं, तो उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। इस टाइम जो है सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि बिजली के जो सिस्टम है उसके निगरान नेशनल जो ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड जो है, उन्होंने उनकी लापरवाही से जो है मुल्क भर में बिजली का एक ब्रेक डाउन होने का खदशा हुआ। उस हवाले से बताइएगा क्या कोताही थी, ये क्या मामला था? बिल्कुल आसमा, जैसे कि आपने बताया NTDCL जो बिजली के सिस्टम की निगरान नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है, इसकी जानिब से जो है ये जो बिजली की 220 और 500 kV की जो बड़ी लाइनें होती हैं इसकी देखभाल जो है NTDCL की ने खुद करनी होती है। अब जो है NTDCL की जानिब से शदीद स्मॉग और फोग, जो जिस तरह आजकल का मौसम है सर्दियों में, आपको पता है कि स्मॉग और फोग की वजह से वैसे ही बहुत सारे हालात ख़राब हो जाते हैं। इसमें जो है इसके बावजूद जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं जिनकी क्लीनिंग एंड वॉशिंग जो है वो NTDCL ने करनी होती है, इसका जो सिलसिला जो है वो अभी तक शुरू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो है मुल्तान समेत जनूबी पंजाब मुल्क भर में जो है वो बिजली के बड़े ब्रेक डाउन होने का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब जो है NTDCL की जानिब से जो है साल के 3 महीनों में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है वो ये स्मोक के महीने होते हैं, इन दिनों में जो है डिस्क इंसुलेटर्स और ट्रांसमिशन जो बड़ी लाइनें होती हैं 220 kV की और 500 kV की, इनकी जो क्लीनिंग वाशिंग की जिम्मेदारी होती है वो NTDCL के जिम्मे होती है। इन्होंने जो है इन 3 महीनों में करनी होती है। इस साल जो है अभी तक इनकी जानिब से कोई काम स्टार्ट नहीं किया गया। अब देखें कि जनूबी पंजाब जो है मुल्तान के जो मुख्तलिफ अजला हैं, ये स्मोग और फॉग में जो है वो पाकिस्तान में पहले नंबर पर हैं। इन दिनों जो है जब स्मोग और फॉग की वजह से आप सुबह के टाइम देखा होगा, शबनम की वजह से जो बड़ी लाइनें होती हैं इनके ऊपर जो है मट्टी और गर्द की जो तह होती है सारा साल जमी होती है। इन 3 महीनों में इन्होंने क्लीनिंग वाशिंग करनी होती है। अब जब मट्टी और गिर्द की जो तह जम जाती है जो लाइनों के ऊपर, उसकी वजह से जो है वो निज़ाम भी बोसीदा हो जाता है, नाक़िस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पूरे मुल्क में जो है वो बिजली के बड़े ब्रेक डाउन होने का खदशा जो है वो हो जाता है। अब अगर हम पिछले 5 साल की बात करें NTDCL की जानिब से जो बड़े ब्रेक डाउन हुए हैं, तकरीबन पिछले 5 सालों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो अब तक जो है 24 बड़े ब्रेक डाउन हो चुके हैं। पिछले अब हफ्ता पहले की अगर हम बात करें, तकरीबन हफ्ता पहले ही जनूबी पंजाब में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। मुल्तान समेत जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला थे जैसे मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, DG खान, मुल्तान में भी जो है कुछ इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक जो है वो फराहमी नहीं हो सकी। यही बड़ी वजह थी कि जो इनकी लाइनों का सिस्टम होता है, इन्होंने सफाई करनी होती है, इसकी वाशिंग क्लीनिंग करनी होती है, वो जो है वो बर वक्त नहीं की जाती। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है स्मोग और फोग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतहरक दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन भी चल रहे हैं, लॉकडाउन भी किए जा रहे हैं स्मोग और फोग को ख़त्म करने के लिए। एक तरफ फसलों की बाकियात को जलाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ जो ये NTDCL के जो हुकाम हैं जिन्होंने कि ये जिम्मेदारी है, जिन्होंने ये काम करना है, ट्रांसमिशन लाइनों की, डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई करनी है, उनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए अब तक जो है। तो जिसकी वजह से जो है जैसे कि पिछले दिनों एक ब्रेक डाउन हुआ, इसी तरह पिछले 23 बड़े ब्रेक डाउन हुए जिससे अरबों रुपए का जो है वो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है। इसी हवाले से उस दिन जब ब्रेक डाउन हुए हैं, आपने पिछले साल ही देखा होगा एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, पूरे मुल्क भर में ब्रेक डाउन रहा,
پورا دن جو ہے وہ لائٹ نہیں رہی. سردیوں کے دنوں میں ہی وہ بھی بریک ڈاؤن ہوا تھا, تقریباً ستمبر اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا. تو اس سال بھی جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے اگر یہ بر وقت اس چیز پہ کام نہ کیا گیا تو پھر بھی ہمیں جو ہے طرف سے اس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اربوں روپے کا نقصان. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی ویز, موٹر ویز, صنعتی علاقوں اور اینٹوں کے بٹوں کے علاقوں سے گزرنے والی جو لائنیں ہیں وہ ان کی خاص طور پر صفائی کرنی ہوتی ہے NTPCL نے, کیونکہ وہاں پہ جو اینٹوں کے بٹوں سے جو اٹھنے والا دھواں ہے ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اینٹوں کے بٹوں کے جو علاقے ہیں, جو صنعتی علاقے ہیں, ان کے اوپر بھی جو ہے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا, نہ ہی تو ان کو کوئی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اسی طرح اسی مد میں جو ہے NTPCL جو کے آفیسران ہیں وہ سالانہ اربوں روپے کے فنڈ جو ہے وہ مینٹیننس کی مد میں اکٹھے کرتے ہیں, لیکن کارکردگی بالکل صفر دکھائی دی. اچھا, کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کرپشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, بہت سارے ایسے ابھی ہیں جو ملازمین کام کر رہے ہیں, جب آپ کا کوئی بھی بجلی کا ایشو ہو, میٹر کا کوئی ایشو ہو, تو اس کے اوپر فوری جو ہے اگر آپ کمپلین بھی کرتے ہیں, خیر میں تو خود بھی اس چیز سے گزری ہوں, سفر کیا ہے کہ آپ کے بجلی کے بل کے اوپر جو انہوں نے نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں, اول تو ان پہ بیل ہی نہیں جاتی, نہ ہی ان پہ کوئی کال ریسیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کمپلین کہاں کریں, اور اگر کمپلین کر بھی رہے ہیں تو اس کے اوپر فوراً کوئی ریئیکشن جو ہے ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا ایکشن بھی نہیں لیا جاتا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل آسما آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر ہم ملتان کی ہی بات کر لیتے ہیں, ملتان سرکل کی, بہت سارے ایسے SDOs ہیں, بل کے اوپر ایون نمبر جیسے آپ نے بات کی, SDO کا نمبر دیا ہوتا ہے, متعلقہ سب ڈویژن کا آفیشیل نمبر دیا ہوتا ہے, 118 انہوں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے. اکثر کال کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے, آپ کی بات ٹھیک ہے, یہی صارفین کی طرف سے شکایات موصول ہوتی ہیں کہ ہماری کال تک نہیں اٹھائی جاتی. اب کسی علاقے میں ٹرانسفارمر جل جاتا ہے, یا کسی میٹر کا ایشو ہے, یا کسی گھر میں اکیلے فرد کے گھر میں جو ہے وہ ایشو بن جاتا ہے, تو اس طرح کی کافی زیادہ پرابلم ہے. اس چیز پہ میپکو کی طرف سے, میپکو انتظامیہ کی طرف سے, CO میپکو کی طرف سے کام تو کیا جا رہا ہے, لیکن دیکھیں نا کہ اب ملتان شہر میں تقریباً اگر ہم بات کریں ملتان سرکل کی, تقریباً 6 ایکسینز ہیں جن کے نیچے تقریباً 25 سے 26 SDOs کام کر رہے ہیں. اب وہ SDOs کی غفلت ہوتی ہے اس چیز پہ. SDOs اب جیسے کہ بجلی کے بلوں کی آپ نے بتائی, آپ نے ڈیفیکٹو کوڈز جیسے کہ آج کل سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے صارفین کو, میٹر ریڈر کی جانب سے جو ہے وہ ڈیفیکٹو کوڈ لگا دیا جاتا ہے. بجلی چوری ہو رہی ہوتی ہے کہ علاقے میں کروڑوں روپے کی بجلی خود ہی جو ہے وہ صارفین چوری کروا رہے ہوتے ہیں. اس چیز کے لائن لاسز کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ عام صارف جو بجلی کا بل ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں, ڈیفیکٹو کوڈ لگا دیا جاتا ہے. اوور بلنگ کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ اوور بلنگ کر دی جاتی ہے. پھر کئی بار جو ہے صارف کو جیسے کال کرتا ہے, کال نہیں اٹھا, متعلقہ سب ڈویژن جاتا ہے تو متعلقہ سب ڈویژن میں SDO نہیں بیٹھا ہوتا. اگر SDO بیٹھا ہوتا تو بات نہیں کرنا چاہیے, اور سم ٹائم تو اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کہ آپ مطلب ان کے ایک تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں نا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا ہے, کیونکہ آلریڈی لوگ اتنے پریشان ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے, اور اگر ان کو کوئی اس طرح کے مسائل ہیں تو ان کے رویے جو ہیں وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں. بالکل میڈم, میں اسی حوالے سے میں ایک سب ڈویژن کی بات کرتے چلوں. وابڈا ٹاؤن سب ڈویژن میں پچھلے ہی دنوں میرا جانا ہوا, وہاں کی کچھ صارفین کی جانب سے یہ شکایات تھی. کچھ علاقوں میں جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں انلیگل سوسائٹیز بہت زیادہ بنتی جا رہی ہیں جو MDA سے اپروو نہیں ہے, ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے یا متعلقہ محکموں سے جو ہے وہ ان کا اپروول نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے اپروول جب نہیں ہوتی تو بجلی کے نئے کنیکشنز بھی نہیں دیے جاتے. اب بجلی کے نئے کنیکشنز نہیں ملیں گے تو متعلقہ سوسائٹیز میں جو گھر ہیں وہ کہاں سے بجلی حاصل کر سکیں گے. اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے صارف جو غریب آدمی ہے جو پیسے ادا نہیں کر سکتا, جو جیسے کہ آپ نے رشوت کی, کرپشن کی بات کی ہے, جو یہ پیسے نہیں دے سکتا, اس کے کنیکشن تک نہیں لگایا جاتا. جو اب وابڈا ٹاؤن سب ڈویژن میں جو ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. وہاں کے جو ایون کے جو کلرکس ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, جنہوں نے ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا کرنا ہے یا نئے میٹرز لگانے ہیں, یا جنہوں نے جا کے ان کی طرف سے جو ہے بغیر پیسوں کے کام نہیں کیا جاتا. اس چیز کا انکشاف میں پہلے بھی اپنی رپورٹس پہ دے چکا ہوں کافی بار کہ اس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آج کل جیسے کہ آپ نے بجلی چوری کی بات کی, آج کل جو ہے
ایک ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ بجلی چوری کی جا رہی ہے. اچھا، یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ بجلی کس طرح چوری کی جا رہی ہے. ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. نادر مظہر ہمارے سے موجود ہیں. نادر سے جانتے ہیں آج دن پر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، شہر اولیا ملتان کے موسم سے اگر آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو اس وقت ملتان شہر کا جو موسم ہے آج خشک رہنے کا امکان جو ہے ظاہر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں سورج کی تو سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اس وقت بھی جو ہے سورج سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی ہیں. ملتان کے باسیوں کے لیے جو ہے سردی اور ساتھ دھوپ ہو تو شہری بڑا اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اگر آج ملتان شہر کا درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور کم سے کم 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ہے جو کہ 94% ہے. اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج ملتان شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس 182 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور ملتان جو ہے فضائی آلودہ 3 شہروں میں آج تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ ملتان شہر میں اب جو ہے سورج جو ہے 3 سے 4 دن مسلسل اسی طرح آب و تاب کے ساتھ چمکے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے صبح کے اوقات میں ہلکی پھلکی فوگ جو ہے وہ بھی جو ہے دیکھنے میں نظر آئے گی. اور خاص طور پر جو ہے صبح اور رات کے اوقات میں جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا. بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا. دوسری جانب جو محکمہ صحت ہے اس نے جو ہے شہریوں کو بار بار جو ہے سردی موسم کے آنے کی صورت میں جو ہے بار بار یہی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ اس موسم میں جو اپنا خاص خیال رکھیں. خاص طور پر بچے اور جو بزرگ ہیں وہ شام کے اوقات میں اور صبح کے اوقات میں کیونکہ ہوائیں بہت تیز چل رہی ہوتی ہیں تو باہر نہ نکلیں. اگر باہر نکلنا بھی ضروری ہو تو ماسک کا استعمال ضرور کریں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں بارش کا بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا لیکن سردی کی شدت میں دن بدن جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا. جی بہت شکریہ نادر مظہر آپ کا. اچھا، جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے کیونکہ موسم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو وائرل ڈیزیز بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی جو ہے اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ ڈینگی کے پیشنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پروڈیوسر ہیں جی حیدر، ان کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ڈینگی کی وجہ سے. تو آپ تمام جتنے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلال آپ کو بھی طبیعت خراب رہی ہے کل. بالکل تو اس موسم میں جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ موسم چینج ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. اسپیشلی یہ والا جو موسم ہے بڑا اریٹیٹنگ ہوتا ہے. تو اس میں اپنے کھانے پینے کا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے احتیاط جتنی ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. آپ کو ویسے کس وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے؟ بالکل باہر کے کھانے زیادہ کھاتے ہیں. باہر کے کھانے کھانے کی وجہ سے ایک تو گرمی ہے ادھر ملتان میں، باہر کے کھانے کھانے پڑتے ہیں. باہر کے ظاہری سی بات ہے ادھر مسالہ جات جو ہے وہ زیادہ ڈالے جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی طبیعت میری خراب رہی. دوسری وجہ یہ سردیوں میں خاص طور پر کچھ لوگ جو ہے وہ گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. گرم چیزیں جو ہے وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، احتیاط سے نہیں چیزیں استعمال کرتے. میرے ساتھ بھی یہی وجہ ہوئی کہ میں نے گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کیا جس وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگی. کوئی بھی چیز کھانی ہے اس موسم میں خاص طور پر اگر کھانا جو ہے ویسے آپ نے جیسے بات کی باہر کے کھانے جو ہے میں ویسے کہنا یہی چاہوں گا کہ کھانے گھر کے کھانے چاہیے. بنانا سیکھ لو نا تم. کھانا وہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کھانا بنا سکیں. ٹائم بہت ہوتا ہے. باہر ٹائم گزارنے سے بہتر ہے کہ گھر میں کچھ خود بنانا سیکھ لو اور گھر میں بنایا کرو. تو گھر میں وہ بنا تو لے بندہ، وہ بات وہی ٹائم کی آ جاتی ہے کہ بندہ ٹائم نہیں نکال پاتا کہ گھر میں جا کے جو ہے وہ خود سے. آج کل یہ بہت زیادہ چیزیں چلتی ہے کہ یار ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، ٹائم ہو کے بھی ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بہرحال اچھی غذا جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ صحت مند رکھتی ہے. ٹھیک ہے آپ باہر کے کھانے کھاتے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت گھر کا کھانا کھائیں کیونکہ میں خود بھی ہوٹلنگ کرتی رہتی ہوں تو اس لیے میں اس پہ چیز نہیں کہوں گی کہ جی ہم بالکل ہی کھانا چھوڑ دیں باہر کا. تو آپ کا ٹیسٹ آپ چینج کرتے رہتے ہیں. آپ کا ظاہر سی بات ہے کہ سم ٹائم آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، سم ٹائم آپ فرائڈ چیزیں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ چائنیز کچھ بھی اس طرح کا کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ ضروری ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ ایک اچھی جگہ سے اور آپ ہیلدی فوڈ کھائیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ بجائے کہ آپ باہر کی اس طرح کی چیزیں کھائیں جو سم ٹائم آپ کی روڈز کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں، ریڈیو پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا جہاں صفائی کا انتظام نہ ہو وہاں پر کائنڈلی یہ ہے کہ آپ اپنی اس میں ذرا احتیاط کریں کھانے پینے میں. باقی یہ زندگی تو ہمیشہ وہی کہتے ہیں نا اچھی صحت ہوگی تو آپ کی زندگی بھی بڑی بہترین گزرے گی. تو اس کے ساتھ ہی ڈینگی کیونکہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو ڈینگی میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. فریش جوسز کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں. یہ ایک الگ بات ہے کہ فروٹس بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں. اچھا کل میں ڈرائی فروٹس بھی میں نے خود خریدے تو مجھے یہ ہے کہ ڈرائی فروٹس کتنے ایکسپینسو ہوئے ہیں، مطلب ایک عام بندے کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے. اچھا مونگ پھلی ہوتی تھی نا، مونگ پھلی آپ کھاتے تھے
تو آپ کے لیے بڑا ایزی کہ یار آپ نے تھوڑی سی. ابھی تو مونگ پھلی بھی جو ہے وہ آپ کی 200-250-300 روپے پاؤ دے رہے ہیں. مطلب یہ ہر جگہ پہ ڈفرنٹ ریٹ ہے. میں یہ نہیں کہوں گی ایک جگہ ایک جیسا ریٹ ہے, لیکن آپ جس علاقے میں جہاں جائیں گے وہاں آپ کو جو ہے ڈفرنٹ ریٹ ملے گا. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. ڈرائی فروٹ تو اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے, بلکہ عام آدمی جو سروائیول کر سکتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ڈرائی فروٹ کھانا اس سردیوں کے موسم میں. اگر سردیوں کے موسم میں ایسے ڈرائی فروٹ کھانے چاہیے ہر انسان کو, صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں کھانے چاہیے کہ صحت ہی خراب ہو جائے. کیونکہ وہ خود بہت کھا ہے, اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ بھی. ہمیشہ آپ جب اعتدال سے زیادہ چیزیں کھاتے ہیں نا, وہ آپ کے لیے ہمیشہ پھر فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ ہر چیز جو ہے وہ اعتدال میں کھائیں اور مناسب کھائیں تو وہ آپ کے لیے ٹھیک رہتا ہے. تو زیادہ گرم چیزیں بھی صحت کے لیے نقصان دہ. اچھا, کیونکہ موسم ابھی اس طریقے سے جس طرح ہم کہیں نا کہ سردیاں بہت زیادہ سردیاں ٹھنڈ پڑ رہی ہو, وہ تو سردیاں ہیں نہیں اس بار. دسمبر دیکھیں, دسمبر ہو گیا. پچھلے سال اگر ہم بات کریں دسمبر کے سٹارٹ میں تو بڑی دھند ہوتی تھی, بڑی سردی ہوتی تھی. کپڑے اب دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں اگر نہ بھی کوٹ پہن کے آتا تو آ سکتا تھا ایزیلی, کیونکہ صبح سے دھوپ نکلی ہوئی ہے, سورج ایسے یہ دوپہر کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے اور شام کو کہیں جا کے آپ کو تھوڑے ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. وہ بھی پلیزنٹ موسم ہوتا ہے, وہ بھی کوئی اتنا خاص موسم نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہو. بالکل ایسے. اچھا جی, ہم بجلی چوری کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کیونکہ ابھی کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ بجلی جو چوری کر رہے تھے وہ پکڑے بھی گئے. اچھا, بہت سارے پکڑے بھی نہیں گئے. کچھ لوگ تو شارٹ کٹ زیادہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چلیں ایزی وے ہوتا ہے کہ آپ نے چند پیسے پکڑائے اور اس کے بعد آپ نے اس چیز سے آپ لوگ ختم, وہ آپ کا کیس ختم. یہ چیز بھی سامنے آتی ہے, لیکن آپ نے جیسے بجلی چوروں کی بات کی, وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر, سی او میپکو کی ہدایت پر جو ہے وہ میپکو ریجن میں خاص طور پر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ تقریباً 7 ستمبر سے چل رہا ہے. ان کے خلاف بہت سارے لوگوں کے خلاف پہلے کبھی نہیں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ اس طرح ایف آئی آرز کا اندراج ہوا ہو, لوگ پکڑے گئے ہوں, لوگوں کو جرمانہ کیا گیا اور موقع پہ ریکوری کی گئی ہو. لوگوں کو لاکھوں روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے اسی بجلی چوری کی مد میں. بہت سارے لوگ, جیسے آپ نے پیسوں کی بات کی, پیسے دے کے چھوٹ بھی کیے ہوں گے, یہ بات نہیں ہے. اب ہم بات کر رہے تھے بجلی چوری کی, ٹیکنیکلی طریقے سے بجلی چوری کس طرح کی جا رہی ہے. اب خاص طور پر دیکھیں, اگر کسی نے بھی کوئی پلازا بنوانا ہے یا کوئی مارکیٹ شاپ بنانی ہے تو اس نے سب سے پہلے تو بجلی کا کنیکشن لینا ہی لینا ہے. ظاہر سی بات ہے, بجلی کے کنیکشن کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ جو بجلی کا کنیکشن اگر کوئی پلازا بنانا سٹارٹ کرے گا تو میپکو کا جو قوانین یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک 3 فیز میٹر اور ایک 25 kV کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ لگوائے گا, اپنے جو بجلی استعمال کرے گا. اب بجلی ٹیکنیکلی طریقے سے اس طرح چوری ہو رہی ہے کہ جو متعلقہ سب ڈویژن کے جو ایس ڈی او ہیں یا جو متعلقہ لائن سپرنٹینڈنٹ ہے, اس سے جب وہ رابطہ کرتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے یہ پلازے کے لیے بجلی دی جائے, جو بھی طریقہ کار ہے. اب جو ٹرانسفارمر اور 3 فیز میٹر جو لگتا ہے اس کا خاص طور پر مدت ہوتی ہے 9 ماہ کی. 3 مہینے کے بعد جو ہے تقریباً اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑتی ہے. ایکسین جو متعلقہ ایکسین جو ہوتا ہے اس علاقے کا, اس سے اس کے بعد 3 مہینے کے لیے پھر جو ہے متعلقہ سرکل کا جو ایس سی جو ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروانی پڑتی ہے. اب وہ تقریباً اس کی اگر ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 14 سے 15 لاکھ روپے اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے, اس یہ 25 kV کے ٹرانسفارمر اور 3 فیز میٹر کے اوپر. اب شارٹ کٹ ڈھونڈا جا رہا ہے اس چیز میں. بجلی چوری ہوتی کیسے ہے وہ میں بتا دوں. شارٹ کٹ اس طرح ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جب وہ متعلقہ سب ڈویژن سے رابطہ کرتا ہے جس نے اپنی مارکیٹ بنانی ہے یا پلازا بنانا ہے یا سٹارٹ لیا ہے, تو شارٹ کٹ اس طرح ڈھونڈتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں 14 سے 15 لاکھ روپے کیوں پے کروں. اس سے وہ بھی جو ملازمین ہیں میپکو کے, وہ بھی انہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جی کہ آپ ایسا کریں جی کہ ایک سنگل فیز میٹر لگوا لیں اور یا 3 فیز میٹر لگوا لیں کہیں اور کسی اور ٹرانسفارمر سے. آپ کو کیا ضرورت ہے جی کہ یہ ٹرانسفارمر لگوانے کی. تو اس مد میں بھی جو ہے وہ جو متعلقہ سب ڈویژن کا جو لائن سپرنٹینڈنٹ ہے جس کے علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے, وہ اس سے تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپیہ وصول کرتا ہے اور خزانے کو جو ہے میپکو کو جو ہے وہ محکمے کو تقریباً لاکھوں روپے کا نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ ہے کہ میٹر لگا دیا جاتا ہے, جو ٹیمپریری کنیکشنز ہوتے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا میپکو کے پاس. ٹیمپریری کنیکشنز جب لگائے جاتے ہیں, چاہے سنگل فیز میٹر لگایا جاتا ہے یا 3 فیز میٹر لگایا جاتا ہے,
تو اس کا جب ریکارڈ نہیں ہوتا تو ایک تو وہ جب ریکارڈ نہیں ہوتا، جب وہ پلازے والا یا جو بھی کوئی مارکیٹ بنا رہا ہے اس کے اوپر کوئی 15-20 یا 30,000 یونٹ کنزیوم کرتا ہے، تو اس کو بعد جو ہے وہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ متعلقہ جو لوگ ہیں وہ میٹر کاٹ دیتے ہیں، جس کی مالیت اگر ہم بنائیں تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے 15-20 ہزار یونٹس کی بنتی ہے۔ تو وہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر پچھلے ہی دنوں بہت ساری سب ڈویژنز میں یہ لوگوں کی شکایات تھی، ہمارے کچھ سورس نے بھی ہمیں بتایا کہ اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں وابدہ ٹاؤن سب ڈویژن کی، اسی طرح ایک نجی پلازہ تھا، اس کے اندر بھی یہ کام چلتا رہا، تقریباً 2 سال سے وہ پلازہ بن رہا تھا، 2 سال جو ہے اس کو بوگس میٹرز کی مد میں جو ہے وہ بجلی چوری کروائی جاتی رہی۔ 2 سال کے بعد اب ٹرانسفارمر تو جب وہ سٹارٹ لیا تھا، جب اس نے پلازہ بنانا سٹارٹ کیا تھا تو ٹرانسفارمر جو ہے اس نے لگوانا تھا۔ اب ٹرانسفارمر جو اس کا لگا وہ 2 سال کے بعد لگا۔ اب 2 سال جو تھا وہ بوگس میٹر لگوائے جاتے رہے۔ اس کے بعد پچھلے ہی دنوں پاور سیکٹرز میں تمام ایس ڈی اوز، ایکسینز اور تمام لائن سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے بھی ہوئے، مختلف سرکلز میں بھیجے گئے، ایک سرکل سے دوسرے سرکلز آؤٹ کیے گئے۔ اسی مد میں جب دوسرے لائن سپرنٹینڈنٹس آئے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے کئی معاملات پکڑے، بوگس میٹر پکڑے۔ اس طرح اس وابدہ ٹاؤن سب ڈویژن کی جو ایس ڈی اوز تھے، حالانکہ آپ دیکھیں ایک غریب آدمی جو بجلی چوری کر رہا ہے، جس گھر میں تقریباً 100 یونٹ مہینے کے کم سے کم کنزیوم ہوتے ہوں گے، تو 100 یونٹس جو ہیں وہ اگر بجلی چوری، اس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے رپورٹر رانا بلال صاحب بیٹھے تھے، مختلف ایشوز پر بات ہو رہی تھی، میں ریلوے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی جی، کہ ریلوے کا نظام جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آج تک ہمیں ریلوے کا سسٹم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ غریب آدمی کی سواری تھی، لیکن جو ہے وہ نہ اس کو کوئی جدت کی طرف لے کے جائے گیا، وہاں پر ایک مشینری رکھی گئی ہے، وہ ویسی کی ویسی پڑی ہے کہ آپ وہاں پر جا کے اس کو مطلب کلوز کر سکتے ہیں۔ ٹکٹنگ کے حوالے سے بھی نہ کوئی سہولیات نہ ملتان کیمپ ریلوے میں، اور بہت ساری مشکلات کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ٹرینیں یہی پڑتی ہیں، آج صبح بھی جو ہے وہ ایک ٹرین کا حادثہ ہوا، تو اب ڈر لگتا ہے کہ ہم سفر کیسے کریں۔ دوسرا سوئی گیس کی بات کر رہے تھے، تو سوئی گیس تو آتا ہی نہیں، جیسے سردیاں آتی ہے سوئی گیس کی تو خیر ابھی ہم نے بات نہیں کی تھی۔ جی جی جی، تو گرمی میں بجلی نہیں ہوتی اور سردیوں میں سوئی گیس نہیں ہوتی، تو سمجھ نہیں آتا اس ملک کو۔ تو یہ آپ کے رپورٹر رانا بلال ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب سبزیوں کا شیڈول ہمیں نہیں پتا، صبح بھی گیس نہیں ہوتی، شام میں بھی گیس نہیں ہوتی، باعث سے مہنگا کھانا کھانے پہ مجبور ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس کا جواب جو ہے ہم لازمی لیں گے، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا ایک سوال ہے آج آپ کی گیس سے کہ سوئی گیس تو آتا نہیں اور ٹیرف انہوں نے ڈبل کر دیا ہے، اسی طرح بجلی کا بل جو ہے وہ انہوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بنیادی جو ہے شہریوں کا حقوق ہوتی ہیں، جی جی، گورنمنٹ یہ دونوں دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گے، لوگ تو بہت تنگ ہیں، سوئی گیس والوں سے بھی اور بجلی والوں سے بھی۔ آخر یہ کب تک یہ معاملہ سدھرے گا؟ لوگ تو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، رعایت دیتے ہیں عوام کو دیگر ممالک میں، ہمارے ہاں عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ آپ کے رپورٹر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ اچھا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ میں پہلے ہی بات کی تھی کہ بجلی کے بلوں سے ابھی، کیونکہ سوئی گیس کے بلوں میں بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا اس کے یونٹس میں، کیونکہ پہلے آتا تھا آپ کا، اچھا میرے خود گھر کا بل آتا تھا 200-250، تو ہمارے لیے تو بڑا ایزی ہوتا تھا کہ یار اس میں آپ کو ایزیلی 200-250 روپیہ کون سے اتنا آپ کا گیس کا بل۔ ابھی یہ ہے کہ وہ 1500 سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ بالکل ایسی، تو مطلب اتنا گیس کا، ایک تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آلریڈی گیس کی، اچھا اس میں بھی ٹائم مقرر کیے ہیں کہ کون سے اوقات ہے جس میں آپ کے پاس گیس ہوگی اور آپ اس کا استعمال۔ اچھا پھر اس کے بعد بہت ساری جگہوں پہ تو خیر گیس بہت ہی، اس کا پریشر اتنا کم ہے کہ شاید
ایک چائے بھی نہیں آپ کی جو ہے وہ اچھا بن سکتی. میں گیس کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لوں. اب نا سوئی گیس کی ویسے بحران ہے ہمارے ملک میں سوئی گیس کے حوالے سے, جیسے کہ دسمبر 2021 سے جو ہے وہ نئے کنیکشنز لگانے پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی عائد کی گئی ہے. ابھی تک جو ہے دسمبر 2021 سے لے کر دسمبر 2023 آ گیا, ابھی تک ان 2 سالوں میں ایون ایک کنیکشن بھی جتنی بھی سوئی گیس کی کمپنی ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں, ان کی طرف سے نہیں لگایا گیا. ایک تو جیسے کہ کم پریشر کی بات کی, لوگوں کا یہ شکوہ بھی ہے جی کہ گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, دوسری طرف گیس کا کم پریشر کا سامنا. گیس کے کم پریشر کا سامنا اس وجہ سے ہے, اگر ہم ملتان کی ہی بات کر لیتے ہیں, ملتان شہر میں جو ہے تقریباً جو لائنیں ڈلی ہوئی ہیں سوئی گیس کی وہ تقریباً 50 سے 55 سال ہو چکے ہیں اس لائنوں ڈلے ہوئے کو, جو ابھی تک چینج ہی نہیں کی گئی مکمل طور پر. اگر ہم اندرون شہر کی طرف جاتے ہیں, بالکل چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, بالکل وہاں پہ جو ہے وہ لائنیں جو ڈلی ہوئی ہیں تقریباً 50 سال سے, ان کو چینج ہی نہیں کیا گیا. سب سے مین وجہ یہ ہے. اب جب گیس کی لائنیں چینج نہیں کی جاتی, گیس کی لائنیں جو ڈلی ہوئی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے لوہے کے پائپ ڈلے ہوئے ہیں جو پہلے ڈالے ہوئے تھے, وہ کہیں سے لیکیج ہو جاتی ہے, وہ سیدھا ہو چکا ہے نظام. جب لیکیج ہوتی ہے, اب دیکھیں کہ اگر ہم ایک سڑک کے اگر ہم بات کرتے ہیں, وہیں واٹر سپلائی کی لائن ڈال دی جاتی ہے, وہیں سوئی گیس کی لائن ڈال دی جاتی ہے, وہیں کیبل ڈال دی جاتی ہے, وہیں سیوریج کی لائن ڈال دی جاتی ہے. جب سیوریج کی نئی لائن ڈالنی ہے تو انہوں نے ظاہری سی بات ہے ایک چیز کو اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے, تو اس میں سوئی گیس کی لائنیں بھی ڈیمیج ہوں گی. جب لائنیں ڈیمیج ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی گیس کی لیکیج ہوتی ہے. جب گیس کی لیکیج ہوگی تو آٹومیٹکلی گیس کا پریشر بھی کم ہوگا. اب سردیوں میں خاص طور پر ہر بندے نے گھروں کے اندر لوگ ہیٹر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, گیس کا استعمال بڑھ جاتا ہے نا, گیس کا استعمال آپ کے ہیٹر چل رہے ہیں, آپ کی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گیس سے چل رہی ہوتی ہیں سردیوں میں. جب وہ گیس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, دوسری طرف ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری طرف جو صارفین ہیں, اگر ایک سوسائٹی میں اگر ہم بات کریں 100 گھر ہیں, 100 گھروں میں بھی 100 گھروں میں پراپر گیس جا رہی ہے, چاہے تھوڑی جا رہی ہے, گیس کا کم پریشر ہے. اب وہ جو پہلے 20 گھر کیا کریں گے, جو وہ کمپریسر کا استعمال کریں گے, کمپریسر لگائیں گے. وہ تقریباً جب کمپریسر کا استعمال کریں گے ان کے پاس تو گیس چلی جائے گی, جو تقریباً 80 گھر اور بچ جائیں گے, باقی لوگوں کو یہ متاثر ہوں گے. اب سوئی گیس کی جو سوئی نادن گیس انتظامیہ ہے, اس حوالے سے اگر ہم بات کریں نومبر 2022 سے اب تک جو ہے تقریباً 1600 تقریباً 22 کے قریب کمپریسر اتار چکی ہے, لوگوں کے میٹرز بھی اتارے ہیں اسی حوالے سے جو کمپریسر کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, اسی حوالے سے جیسے کہ گیس کا کم پریشر ہے, نو ڈاؤٹ گیس کا کم پریشر بھی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے. اسی حوالے سے سوئی گیس انتظامیہ کی جانب سے پچھلے ہی سال فرسٹ ٹائم سلنڈر پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پروگرام میں کہ اس حوالے سے جن لوگوں کے نئے میٹرز نہیں لگ رہے یا جن لوگوں کو گیس کی کم پریشر کا سامنا, ان کو جو ہے اوگرا کی ریٹ پر سوئی نادن گیس انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ جو اوگرا کا ریٹ ہوگا, جو اوگرا نے ریٹ سوئی گیس کا LPG کا مقرر کیا گیا ہے, اس ریٹ کے مطابق جو ہے وہ سلنڈر تقریباً 11.8 kg کا سلنڈر ہے وہ لے سکتے ہیں. 119 پہ کال کریں, تقریباً 10 کلومیٹر کی رینج کے اندر جو ہے وہ فری ہوم ڈیلیوری بھی ہے, اوگرا کا ریٹ بھی ہے, جو سلنڈر ہے وہ بھی مضبوط ہے, جو گیس ہے وہ بھی جو ہے وہ 1 نمبر گیس ہے. اب مارکیٹ سے اگر ہم پرچیز کرتے ہیں LPG تو ہمیں ایک تو اوگرا کے ریٹ سے مہنگی ملتی ہے, خود ساختہ لوگوں نے مہنگائی کی ہوتی ہے, دوسری طرف گھروں کے اندر یہ سلنڈر پھٹ جاتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا جو LPG کے سلنڈر گھروں کے بڑا نقصان ہوتا ہے, جانی مالی نقصان ہوتا ہے, اس کی بھی بچت ہوگی کیونکہ وہ سلنڈرز بھی جو ہے وہ پائیدار ہیں. اچھا, دوسری طرف جیسے کہ بجلی کے یہ گیس کے بلز جو بڑھائے گئے ہیں, اب دیکھیں اگر گیس کی جو قیمتیں اگر نہ بڑھائی جاتی تو جو آلریڈی ہماری جو معیشت ہے, ہمارا ملک جو ہے قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اگر یہ چیزیں نہ کی جاتی, جب میری سوئی گیس انتظامیہ سے بات ہوئی تو یہ فیصلہ جو ہے اوگرا نے لینا ہوتا ہے کہ اوگرا کی طرف سے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, نہ کہ کمپنیوں کی طرف سے. یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ کتنی قیمت بڑھانی ہے. اب 172% جو ہے وہ قیمت بڑھائی گئی ہے, اس میں بھی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ صارفین ہے اور نان پروٹیکٹڈ صارفین ہے. سوئی گیس جو ہے سردیوں کی ان 4 مہینوں میں
نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، ان 4 مہینوں میں زیادہ گیس کا استعمال ہوتا ہے. جو صارفین اس کے لیے بھی لمٹ رکھی گئی ہے کہ جو صارفین 0.9 HM³ جو ہے ان کا ایک فارمولا ہے، اس سے زیادہ جو گیس استعمال کرتے ہیں، اگر ہم بے جا گیس کا استعمال نہ کریں، کھانے پکانے کے لیے صرف استعمال کریں گیس کا، تو یہ ہمارے بل جو ہے کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ 172% جو گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، یہ ان صارفین کے لیے ہے جو ہیٹر بھی گھر میں استعمال کرتے ہیں. اچھا اب تو وہی بات آ گئی نا، ابھی تو گیس کا پریشر ہی اتنا نہیں ہے نا. اچھا کتنا آپ اس میں کئی علاقوں میں جو ہے وہ اس طرح کا ہے. ابھی تو ہم گلگت والے ایریا میں جائیں تو وہاں تو آپ کو گیس ملتی نہیں ہے، کیونکہ کمرشل بھی استعمال ہو رہی ہے. کمرشل پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اس حوالے سے سوئی گیس انتظامیہ کی طرف سے کارروائی تو کی جاتی ہے. اب دیکھیں، اب جب کارروائی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ سفارشی بھی ہوتے ہیں انہی کے علاقے جی نہ کارروائی کریں. یہاں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے، ایک تو عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہے، پھر اگر کسی کے پاس سفارش ہے تو تبھی اس کا کام ہو سکتا ہے. اچھا اس میں بھی اب سفارش والے معاملے میں بھی آپ کو کئی دن جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا پھر اس کے بعد ابھی گیس میٹر کے حوالے سے بھی جو ہے ایک لا بھی پاس ہوا، اور اس کے حوالے سے کافی اس پہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ جی اب بجلی کے جو گیس کے میٹر ہیں، کنیکشن ہیں، وہ اب آپ کو ایزیلی جو ہے وہ ادارہ دے گا. اس کے اوپر کیا معاملہ ہے؟ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی گیس کی نیو کنیکشنز میں نے یہی بات کی پہلے بھی کہ نومبر 2021 سے جو ہے وہ حکومت میں، جو پاکستان حکومت کی طرف سے جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ جو آلریڈی میٹرز لگے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ گیس دینے کے لیے اتنی گیس نہیں ہے کہ وہ گیس پرووائڈ کر سکیں. جیسے کہ لوگوں کو آپ یہی تو بات کر رہے ہیں کہ گیس کا کم پریشر ہے اور گیس آتی نہیں ہے. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فلک شیر ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کہنا کہ ملتان ڈویژن میں ایک انٹرویو کیا ہوا ہے اس کا جو گیس محکمے کا افیسر بیٹھا ہوا ہے، تو ملتان کے اندر جو صورتحال بدتر ہوتی ہے نا، شہر کے اندر، قصبے کے اندر پریشر ہی نہیں ہوتا. کبھی ہوتا ہے یہ 6 مہینے سردی کے آتے ہیں تو 6 مہینے عوام کو پریشر ہی نہیں ملتا. دفتر میں بھی گیا ہوں، ہر جگہ دفتر لگایا ہے. باقی ہم پیسے دینے کے لیے کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا گیس کا کمپریشر کا تو سامنا ہے، بالکل ہے، کیونکہ اب گیس کے جن علاقوں میں اگر ویسے ہی لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے سوئی گیس انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں. اب جو ہے پچھلے سال بھی جو ہے تقریباً 254 کلومیٹر جو ملتان ریجن کے اندر نئی لائنیں ڈالی گئی ہیں، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گیس کا کم پریشر ہے. اب بھی جو ہے اس سال بھی جو ہے رواں سال ٹارگٹ جو ہے تقریباً انہیں 200 کلومیٹر سے اباؤ ملا ہوا ہے. تقریباً 195 کلومیٹر کا جو ہے وہ نئی لائنیں ڈالنے کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے. ابھی تک جو ہے اگر ہم بات کریں لائنوں کے حوالے سے جو ڈالی جا رہی ہیں گیس کے کم پریشر کو ختم کرنے کے حوالے سے، تو تقریباً 70% جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. سوئی گیس انتظامیہ کی طرف سے کام ہو رہا ہے. اب بات تو وہی ہے نا، پرانا سسٹم ہے سارا، چیزیں وہی ہیں. یا تو پھر اتنے فنڈز ہوں یا اتنا بجٹ ہو کمپنی کے پاس، یا حکومت یہ ساری چیزیں کرے اور ساری نئی لائنیں ڈالی جائیں، گیس اتنی ہو. اب جو گیس ہے، اب گیس پاکستان کے اندر تو اتنی نہیں، ساری گیس جو ہے امپورٹ کی جا رہی ہے، گیس باہر سے لی جا رہی ہے. گیس مہنگی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ گیس جو اتنی زیادہ مہنگی کی گئی ہے، 172% یہ گیس باہر سے منگوائی جا رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ گیس مہنگی کی گئی ہے. صحیح ہے. اچھا کیونکہ جب تک مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ہماری جب تک الیکشن نہیں ہوتے مجھے لگتا ہے تمام چیزیں جو ہیں یہ تب اسی کا ویٹ کر رہی ہیں کہ کوئی پراپر حکومت آئے گی، فنڈز آئیں گے اور پھر ادارے بھی جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے نا، کیونکہ ایسے تو ادارے بھی بہت سارے ہمارے اس طرح ریلیکس ہوئے ہیں. آپ اداروں میں جائیں گے، آپ کو آفیسرز نہیں ملیں گے، آپ کو لوگ نہیں ملیں گے، تو آپ سم ٹائم تو لوگ صبح کے جاتے ہیں اور شام تک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی آفیسر سے ملاقات ہو جائے یا آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے. لیکن اس حوالے سے جو ہے مکمل لوگوں کی یہ بہت زیادہ شکایات ہیں کہ ان کو کوئی بھی ریلیف جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے نہیں ملا. بالکل ایسی ہے. بہت ساری. اچھا اس پہ گیس سلنڈرز کی جو ہے گیس کے حوالے سے ہم بات کریں، سلنڈرز کا بھی کہا گیا کہ آپ سلنڈر جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. ابھی اس کے اوپر کتنا کام ہوا؟ ابھی بھی مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، یا یہ کام جو ہے وہ رک چکا ہے ان کا؟ یہ بالکل سلنڈرز کا جو پروجیکٹ تھا نومبر 2022 سے سٹارٹ ہوا. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں
کہ یہ تقریباً اب تک اگر ہم سلنڈرز کی بات کریں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کس نمبر پہ کال کرنی ہے جو سلنڈر لینا چاہتے ہیں اوگرا کے ریٹ کے مطابق جو گیس لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ دنوں میں پہلے یہ بہت سارے لوگوں کی اس حوالے سے بھی آیا کہ ان کی طرف سے سلنڈرز اب نہیں ہیں۔ نہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ 119 پہ کال کریں، اس پہ کال کریں اور ابھی بھی سلنڈر مل رہا ہے۔ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو 11.8 kg کا سلنڈر جو ہے وہ اوگرا کے ریٹ کے مطابق مل رہا ہے۔ تقریباً اب تک 13,200 کچھ سلنڈر جو ہیں وہ ابھی تک سیل کیے جا چکے ہیں۔ اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح بجلی اور گیس پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان ریلوے کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس ٹائم پاکستان ریلوے کے حوالے سے جانتے ہیں کیا صورتحال چل رہی ہے۔ جیسے ابھی کالر بھی ہمارے ساتھ تھے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے، جو سسٹم بہت پہلے سے چل رہا ہے، پٹریوں کے حوالے سے ہم بات کریں، جو ریلوے ٹریکس ہیں بیسیکلی وہ اتنے خراب ہوئے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ آئے دن حادثات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بگیاں ہیں وہ اتر جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں کیا جانی اور مالی نقصان دونوں ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہے اس حوالے سے کیا یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا صورتحال چل رہی ہے؟ میڈم نو ڈاؤٹ کہ ریلوے کا جو نظام ہے وہ بوسیدہ ہے۔ جب سے انگریز دور سے یہ چلتا آ رہا ہے، اس کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جو ریلوے کے افسران ہیں، حکومت ہے، اس کی نااہلی ہے یا کوئی اور وجوہات ہے؟ فنڈز کی کمی ہے۔ اب اس ٹائم اگر ہم بات کریں، اس ٹائم جو ہے پچھلے ہی دنوں جو ہے کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے ریلوے میں۔ ریلوے پاکستان کی طرف سے جو ہے ایک رابطہ اپلیکیشن متعارف کروائی گئی ہے۔ اچھا، ایک کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ حذیفہ ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میرا سوال رپورٹر جو آپ کے پاس ہیں مداد یونس صاحب سے ہے، بجلی کے نظام کے حوالے سے۔ اب ہمارے ہر سڑک پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کھمبے پر درجنوں میٹر لگے ہوئے ہیں، ایک کھمبے پر اور ایک گلی میں سے پتہ نہیں کتنی تاریں گزر رہی ہیں، بے ہنگم جال ہیں۔ اس چیز کے حوالے سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہوتے اس کو سیٹ کرنے کے؟ اتنا عملہ ہائر کیا ہوا انہوں نے، کیا یہ مینٹیننس نہیں کرتے؟ گلیوں میں بجلی کا تاروں کو سیٹ کر دیا جائے تو میٹر کا نظام بنایا جائے۔ بارشیں آتی ہیں، کرنٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، نیچے تاریں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے محکمے کے کیا کیا اختیارات ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کر کیوں نہیں رہے؟ یہ رپورٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اچھا، میں ان کی بات کا جواب دیتا چلوں۔ بجلی کا بوسیدہ نظام تو ہے۔ اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں، آپ شہر میں چلے جائیں، ملتان شہر میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں، ہم اگر میڈیسن مارکیٹ گھنٹہ گھر چلے جائیں، وہاں پر میڈیسن مارکیٹ کے اندر بجلی کے جال لٹکے ہوئے ہیں، میٹر بھی لٹکے نظر آئیں گے، پول بھی ٹیڑھے نظر آئیں گے۔ اب اس حوالے سے میپکو انتظامیہ جو بات انہوں نے کی کیا کر رہی ہے، اب اس حوالے سے میپکو انتظامیہ اور یو ایس ایڈ کے تعاون سے موسیٰ پاک ڈویژن ہے میپکو کی، اس کو جو ہے وہ ماڈل ڈویژن بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کو کرنٹ لگ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں میٹر لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، ماڈل ڈویژن بنانے جا رہے ہیں۔ تقریباً 5.5 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اس کی تقریباً 5 سب ڈویژنز ہیں موسیٰ پاک ڈویژن کی۔ اس میں تمام سب ڈویژنز کے اندر جیسے کہ آپ تاریں دیکھتے ہوں گی، لوہے سٹیلز کی تاریں ڈلی ہوتی ہیں، ان کو چینج کر کے اے بی سی کیبلز کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ ابھی کام سٹارٹ ہے، تقریباً 3-4 ماہ سے کام سٹارٹ ہے۔ اے بی سی کیبل تمام سب ڈویژنز کے اندر ڈالی جا رہی ہے، اس کو ختم کر کے۔ اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں آپ کو پولز ٹیڑھے نظر آ رہے تھے ان کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو میٹرز کی بات کی کالر نے کہ جی میٹر ٹیڑھے نظر آئیں، اس حوالے سے بھی فریم دیے جا رہے ہیں، پراپر فریمنگ کی جا رہی ہے، ان فریم کے اندر جو ہے وہ میٹر نصب کیے جائیں گے کہ اس طرح کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ اب جو ہے یہ کنسیپٹ لے کے آ جا رہا ہے کہ سمارٹ میٹرز کے حوالے سے کہ لوگوں کو یہ بڑی شکایت، جیسے ہم نے پہلے یہ بات کی کہ ڈیفیکٹو کوڈز لگ جاتا ہے، لوگوں کا میٹرز خراب ہو جاتے ہیں، بار بار چکرز لگانے پڑتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میپکو انتظامیہ نے اور یو ایس ایڈ کے تعاون سے جو ہے وہ کسٹمر سروسز کے لیے الگ سے کاؤنٹر بنائے جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے ابھی، تو اس کے لیے جو بھی اس کی شکایت ہوگی، اس کے لیے میپکو نے ایک ایپ بھی متعارف کروائی ہے۔ اس ایپ کو جو ہے وہ میٹر کے ساتھ منسلک کیا جائے گا،
ہر بندہ اس جدید دور میں اپنے موبائل فون سے جو ہے وہ اپنے میٹر کو کنٹرول کر سکے گا، اپنے بل کو کنٹرول کر سکے گا. اس جو موبائل ایپ پہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول ہوگا آپ کے علاقے کا، کس ٹائم لوڈ شیڈنگ کی جائے گی، اس موبائل پہ اس اپلیکیشن پہ آپ کا بل ہوگا کہ کس حساب سے آپ کو ایوریج لگائی جا رہی ہے، کس حساب سے یونٹ کا سلیب لگایا جا رہا ہے. اسی حساب سے آپ اپنے میٹر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جی کہ میرا مہینے کا اگر میری آمدن 20 سے 30 یا 50 ہزار روپے ہے تو میں نے مہینے کا 10,000 کی بجلی کنزیوم کرنی ہے، 20,000 کی کرنی ہے، جتنی بھی وہ اپنی اپلیکیشن سے سیٹ کر سکتے ہیں. وہ جو سمارٹ میٹر ہے اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے، چپ سے وہ ساری چیزیں کنٹرول ہوں گی. اب اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ میپکو انتظامیہ کچھ کام کرنے جا رہی ہے یو ایس ایڈ کے تعاون سے. تو ایک یہ ڈویژن کو جو ہے وہ ماڈل ڈویژن بنایا جا رہا ہے. کرنٹ لگنے کے واقعات بھی جو وہ اے بی سی کیبل سے تھم جائیں گے. یہ جو لٹکے ہوئے میٹرز ہیں ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پولز ٹیڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں اس پروجیکٹ پہ کہاں تک اب بھی کام سٹارٹ ہے، ابھی تو ورکنگ جاری ہے. اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اب جاری رہتا ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے، مکمل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اچھا یہ ہم پاکستان ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ریلوے ٹریکس کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی. ہاں ریلوے ٹریک پہ ہماری بات ہو رہی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلوے کا جو نظام ہے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیدھا نظام ہے. ہر روز جو ہے وہ ٹرینوں کے حادثات ہوتے ہیں، بوگیاں اتر جاتی ہیں، لوگوں کا جانی مانی نقصان بھی ہوتا ہے. لوگ اب پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں ٹرین کی بنسبت. اب اس حوالے سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ریلوے نے جو ہے ایک ایپ متعارف کروائی ہے رابطہ اپلیکیشن کے نام سے. وہ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. اس سے جو ہے اس کے ساتھ ہی تمام پاکستان کے جو ریلوے اسٹیشنز ہیں، بڑے ریلوے اسٹیشنز، ان پر جو ہے الیکٹرانک ٹکٹ مشینز کے نام سے مشینز بھی نصب کی گئی ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہوں گی. اب پہلے گرین لائن ٹرین جو تھی اس کو جو ہے وہ لے کے آیا گیا تھا. جدید قسم کی ٹرین ہے، جو ٹرینیں آلریڈی چل رہی تھی جس طرح ابھی ویسے اس کی کیا صورتحال اسی طرح نئی کی نئی برقرار ہے یا اس کا بھی خستہ حال ہوا ہوا ہے؟ اسی چیز کے ساتھ یہ رابطہ اپلیکیشن اور الیکٹرانک ٹکٹ مشینز جو ہیں وہ منسلک کی گئی ہیں. لوگوں کو جب ٹکٹ بک کروانے کے لیے پراپر اسٹیشن پر جانا پڑتا تھا یا پھر کہیں کسی ریٹیلر شاپ پر جانا پڑتا تھا جہاں سے وہ ٹکٹ بک کروا سکتے تھے. اب جو ہے یہ پریشانی بھی ریلوے پاکستان نے ختم کر دی ہے مسافروں کی. اب جو ہے وہ رابطہ اپلیکیشن اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کریں، اسی سے جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھے ٹکٹ بک کروائیں، اسی سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اپنی ایون کہ ٹیکسی اس سے بک کروا سکتے ہیں، اپنا ہوٹل وہاں سے بک کروا سکتے ہیں، اپنا کھانا جو ہے اسی اپلیکیشن سے بک کروا سکتے ہیں، اپنا جو اسی اپلیکیشن سے جو الیکٹرانک ٹکٹ مشینز جو ریلوے اسٹیشن کے اوپر اس کے ساتھ سکرین نصب کی گئی ہیں اس سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹرین پہ آپ نے جانا ہے، جو ٹرین آپ نے بک کروانی ہے اس پہ کتنی سیٹس خالی ہیں، اس کی سپیڈ کیا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، اس کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ ابھی یہ صرف جو رابطہ اپلیکیشن ہے صرف گرین لائن ٹرین کے ساتھ منسلک ہے، تمام ٹرینوں کے ساتھ منسلک نہیں کی گئی. ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ایک ہی ٹرین ہے جو گرین ٹرین ہے اس کے نام سے جو ہے یہ گرین لائن منسلک کی گئی ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا بلال یونس صاحب ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی بریک پہ ہم نے جانا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مختار حسین صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکس آفس ملتان سے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا آج تھوڑا سا ٹیکس کے حوالے سے بات کریں گے. اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے، ایف بی آر کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، کیا ٹارگٹ ملا ہے اور مزید لوگوں کے لیے مشکلات ہیں یا آسانیاں ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اچھا ایف بی آر کی جانب سے اس ٹائم کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، سب سے پہلے تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے چینل کے حوالے سے پہلے بھی کافی معلومات دیتے رہے ہیں ہم. تو ایف بی آر میں رائٹ نو جو سب سے زیادہ جو اب ایشو اس وقت ہے وہ ہے نئے ٹیکس پیئر کو اپنے ٹیکس نیٹ میں لانا. کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ٹیکس میں ایف بی آر میں جو رجسٹرڈ ہے، این ٹی این ہولڈر ہیں اور ہمارے ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے، بٹ وہ لوگ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے
اور بظاہر تو لاکھوں میں رجسٹرڈ ہیں، لیکن جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ پورے ملک میں ہارڈلی کچھ 14-15 لاکھ ٹیکس ریٹرنز آتی ہیں، جبکہ لاکھوں سے بھی اوپر کروڑوں میں چلے گئے ہیں افراد جو ہمارے ٹیکس نیٹ میں ہیں، کسی نہ کسی ریزن سے ہیں وہ لوگ. صحیح. تو اب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے مختلف اداروں سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہے، جیسے نادرا کے ساتھ اور پنجاب لینڈ ریکارڈ کے ساتھ اور اس کو موٹر ٹرانسپورٹ کے ساتھ. اس طرح کے مختلف اداروں سے جب ایف بی آر نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہے تو اس میں اب یہ لوگ ٹریس ہو رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں اور کیا کیا کرتے رہے ہیں ایکٹیویٹی. لیٹس سے کہ ایک بندے نے ایک پلاٹ جو ہے ڈی ایچ اے کو یا کسی اور کالونی کو اپنا پلاٹ جو ہے نا وہ کروڑوں میں بیچا ہے، اس نے ٹیکس کا فائدہ لینے کے لیے اپنے آپ کو فائلر کر لیا. جبکہ جب وہ فائلر ہو گیا اور اس کے بعد فائدہ تو لے لیا اس نے، نیکسٹ ایئر کتنے سال گزر گئے اس بندے نے اپنی ٹیکس ریٹرن ہی فائل نہ کی اس نے. تو ایسے بندوں پہ گورنمنٹ نے تھوڑا شکنجہ تیز کر دیا ہے. اب وہ ٹیکس ریٹرن بھی فائل کریں گے اور اپنے جرمانوں کے ساتھ جو ہے نا ٹیکس ادا بھی کریں گے، اور پھر ان کی اگر وہ کمپلائنس نہیں کریں گے تو جو گورنمنٹ جیسے اخبارات میں بھی لکھا ہوا ہے، ہر طرف آ رہا ہے پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ ان کی سمیں بلاک کر دی جائیں گی، ان کی جو ہے نا بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے. تو اس طرح یہ ایک گورنمنٹ ایکشن لینا چاہ رہی ہے. اور گورنمنٹ یہ سب کچھ کر صرف اس لیے رہی ہے کہ گورنمنٹ کو اگر لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو اس میں گورنمنٹ کو ملینز بلینز ریونیو آئے گا اس میں. اب ریونیو کیسے آئے گا؟ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے کیسے ریونیو آئے گا؟ ٹیکس ریٹرن میں جب ایک بندہ اپنے تمام ایسٹس شو کرتا ہے، اپنی پراپرٹی شو کرتا ہے، اپنے بینک بیلنس شو کرتا ہے، تو بعض اوقات وہ ایسی چیزیں بھی شو کرتا ہے جو چیزیں وہ پہلے اس نے کبھی شو نہیں کی. جب وہ شو کرے گا تو ہمارا ٹیکس کا ایک سلیب ہے کہ اتنی آمدنی تک جو ہے ٹیکس کی چھوٹ ہے اور اتنی آمدنی کے اوپر ٹیکس ہے. تو اس میں پھر لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں لوگ آٹومیٹک. تو اس طرح گورنمنٹ کو کروڑوں لاکھوں کروڑوں ملینز بلینز کا فائدہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو. اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ہماری ٹیمیں بھی بنا دی گئی ہیں. وہ جو ٹیکس گزاروں جو یہ نان فائلر ہیں اس پہ جو کریک ڈاؤن ایک ہے کیا ہوا ہے، ایک اسپیشل ایک کمشنر تعینات کیا گیا ہے، ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو ان تمام لوگوں کو ٹریس بھی کرے گی اور ان کو پرسنلی جا کر اپنے نوٹسز بائی ہینڈ بھی ڈیلیور کریں گے تاکہ وہ اس کی کمپلائنس کریں. وہ صحیح. اچھا، ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی شکایات بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں؟ عوام کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، عوام کا تو الٹیمیٹلی وہی جو میں نے پہلے مثال دی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 85 سال اس کی ایج ہے، اس نے اپنی زمین کروڑوں میں بیچی ہے یا خریدی ہے یا بیچی ہے. اگر لیٹ سے کہ اپنا اس طرح کے لوگ جنہوں نے وقتی طور پر فائدہ لیا اور پھر بعد میں ریٹرن فائل کرنا اپنی بھول گئے یا جان بوجھ کے ریٹرن فائل نہ کی، تو ان لوگوں کو یہ ایک میسج ہے ہمارا کہ جو اپنا فائدہ لینے کے لیے تو ایف بی آر کو یوز کرتے ہیں، لیکن ٹیکس جمع کرانے میں جو اس طرح تو گورنمنٹ کا کوئی اربوں روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. تو ٹیکس جو ہے نا وہ اب جو ہے نا ان سے لیں گے ہم تھرو اپنی کاروائی نوٹسز کے تھرو. ان کے پاس پرسنلی ہماری ٹیم جائے گی. اچھا، ابھی تک کا کتنا آپ کا ٹارگٹ اچیو ہوا ہے اور کتنا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگوں نے بھی جو ہے وہ کوآپریٹ کیا ہو؟ دیکھیں، ٹارگٹ تو ہمارا جو ایک فائنینشیل ایئر ہمارا تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ ٹارگٹ تو ایف بی آر نے الحمدللہ اچیو کر لیا تھا، لیکن جو آئی ایم ایف کے جو لیکن اس پہ تو بہت سارا ہے کہ ایف بی آر نے کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے بجلی کے بلوں میں بھی جو ہے وہ انکم ٹیکس جو ہے وہ لگ کر آتا رہا ہے. وہ ایکچولی جو ہے نا ڈالر کا جو ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہا اور اوورآل جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، حکومتیں نہیں ہیں، نگران حکومت ہے، تو اس میں کئی ایشوز آتے رہے ہیں. کرونا آ گیا اس کے بعد اور بہت سارے معاملات پاکستان میں ایسے جو ناسازگار حالات رہے ہیں پاکستان میں، اس سے تو ہو جاتا ہے. ادروائز ایف بی آر نے موسٹلی اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا. لیکن جو ہمارا جو ٹارگٹ اصل ٹارگٹ ہے، جو لاکھوں لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، وہ اگر ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں تو پھر ایف بی آر کو اپنے مطلوبہ اہداف بھی پورے ہوں گے اور جو ہے نا ریونیو بھی بہت بڑا ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. غلام سرور ہمارے ساتھ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، مختار صاحب بھی ٹھیک ہیں. مختار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر. جی سوال پوچھیں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ٹیکس پیئر ہیں، مطلب ٹیکس ریٹرن وغیرہ جمع کروا رہے ہیں،
अभी तक जिन्होंने जमा नहीं करवाई तो FBR ने भी ऐलान किया है कि उनकी सिमें बंद कर दी जाएंगी, बिजली के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। अभी एक बंदा है टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था, अभी उसकी डेथ हो गई है, उसके छोटे बच्चे हैं, उन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाई तो उनका बिजली का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। इस तरह तो अफरा तफरी फैल जाएगी मुल्क में। इस बारे में क्या कहेंगे मुख्तार साहब? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी ये भी बहुत अच्छा, ये बातें तो वही चल रही थी, अच्छा सवाल है बड़ा। वो ये है कि लामहला ये तो एक बंदा जो टैक्स फाइलर था और वो उसकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद अल्टीमेटली जो है ना वो हमारे डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे। वो अगर उनकी सिम ब्लॉक होती है, अगर उनका कनेक्शन काटा जाता है, तो इसमें प्रोविजन ये है कि हमारे डिपार्टमेंट को फ़ौरन अप्रोच करेंगे। वो हमारा डिपार्टमेंट उस मामले को देखेगा और उसके बाद उनका जो भी नेक्स्ट जो उनका बंदा होगा वो ज़ाहिर है उनकी प्रॉपर्टी तो होगी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट उनका कोई बेटा होगा, बीवी होगी, बेटी होगी, वो मालिक तो होंगे, तो उनके नाम से वो फौरी तौर पे जो है ना वो एक नया टैक्स नंबर लेंगे अपना और हमारे डिपार्टमेंट से वो NOC ले लेंगे। जब हम FBR वाले जब हम उन्हें NOC दे देंगे कि क्लियर है तो उनका कनेक्शन भी विद इन फ्यू डेज बहाल हो जाएगा फौरन ही। अदरवाइज तो ये करोड़ों का मामला है। तो अगर इस तरह का कनेक्शन कट जाए तो फिर लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है ना कि कनेक्शन दोबारा से लगवाना और दोबारा से जाना। अच्छा, इस पे बात करते हैं नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की कैंट की मार्केट में मौजूद हूँ, जहां आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर जो है वो ताहाल बरकरार नजर आती है। उसके साथ जो एक साख्ता महंगाई है वो भी बरकरार नजर आती है, जिसका दुकानदार तो ज़िम्मा अपने नहीं लेते, वो आड़तियों पर मंडी पर डाल देते हैं कि मंडी की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उन्होंने भी अपनी कारकर्दगी जारी की होती है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कुछ साख्ता महंगाई के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, लेकिन सब्जी और फलों की मार्केट में उसकी कुछ खास सूरत हाल नज़र नहीं आती। आज के ताज़ा भाव को ही देख लें, सरकारी कीमत में लहसुन जो है वो 588 मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में 600 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। थाईलैंड अदरक जो है वो 408 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, मार्केट में जो है वो 480 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी लिस्ट में मटर 206 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, मार्केट में 240 रुपये, जबकि मार्केट से थोड़ा अगर देहाती इलाकों की बात की जाए तो 400 रुपये फी किलो भी मटर जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ प्याज 200 में मार्केट का रेट है, जबकि 148 सरकारी कीमत का रेट है। इसके साथ बात की जाए हरी मिर्च की 62 रुपये सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में 160 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। इसके साथ टमाटर और हरी मिर्च जो हैं वो 100 से 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। ये मौसमी सब्जियां हैं जिसमें गाजर, मूली, शलजम, गोभी, ये जो हैं वो इन दिनों उनकी कीमतें कम हैं क्योंकि मकामी फसल दस्तयाब होने लगी है, तो वो 60 से 80 रुपये में मिल रही हैं। इनकी कीमतों को कहा जा सकता है कि ये शहरियों के लिए ख़रीदना आसान है, लेकिन बाकी जितनी भी सब्जियां हैं वो शहरियों के लिए ख़रीदना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मटर भी लेने जाएं तो पाव मटर भी 100 रुपये में मिलेगा अगर देहाती इलाकों की बात करें, तो शहर में तो फिर भी कुछ कीमतें 240 तक मुकर्रर हैं। इसके साथ अगर फलों की तरफ जाएं तो फलों में अंगूर की कीमत ने उन्हें शहरियों को हैरान और परेशान कर दिया है। जो 400 में अंगूर मिलता था फी किलो अब 700 रुपये मिलने लगा है। अब अंगूर की सरकारी कीमत भी बढ़ी है, 528 रुपये सरकारी कीमत हो गई है। अनार जो है जिसमें लोरालाई का अनार है, कंधारी अनार है, 400 तक फरोख्त हो रहे हैं। सेब की मुख्तलिफ अकसाम है, सरकारी कीमत की सेब की बात करें तो कम से कम 130, ज़्यादा से ज़्यादा 294, लेकिन अगर सेब की मार्केट की कीमत की बात करें तो सेब मार्केट में कम से कम 240, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। केले 200 रुपये दर्जन तक पहुँच गए हैं, कम से कम 150 रुपये दर्जन में भी दस्तयाब है। इसके साथ फ्रूटर, किन्नू, अमरूद, इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। किन्नू जो है वो 100 से 150, जो फ्रूटर की कीमत भी यहीं तक 100 से 150 रुपये किलो जो है वो मुकर्रर की गई है, जबकि अमरूद, लाड़काना अमरूद 300 से 350, जबकि मकामी अमरूद जो है जो मकामी इलाकों से दस्तयाब है वो 200 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। तो ये सब्जियों और फलों की कीमतें हैं जहाँ वाज़ेह तौर पर आपको हमने दिखाया है कि मार्केट की कीमतें कुछ और हैं, सरकारी कीमतें कुछ और हैं। दुकानदारों से बात करते हैं तो दुकानदार यही कहते हैं कि हम मंडी से महंगे दामों खरीद के आते हैं तो आगे सरकारी कीमतों पर फरोख्त करें तो हमें नुकसान है। तो मंडी पर क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से रेट्स जारी होते हैं जो मार्केट में लागू हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से शहरी मुतालबा करते नजर आते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया को सब्ज़ी और फलों की कीमतों के हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, ताकि आम मार्केट में कुछ महंगाई कम हो सके और आम शहरी के लिए, गरीब के लिए इस महंगाई के दौर में खाने पीने का सामान खरीदना जो है वो आसान हो सके। जी
بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جی, پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وی سی ایمرسن یونیورسٹی سے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا, آج سر سے ہم تھوڑا ایمرسن یونیورسٹی کے حوالے سے جانیں گے, اس ٹائم کیا کیا ایکٹیویٹیز جاری ہیں کاموں کے لیے. ایک وہ رزق حلال کمانے کے لیے, اور دوسرا اور اچھے انسان بن جائیں. اب اس کے لیے ظاہر ہے وہ ترقیاتی کام تو ہمارے جاری ہیں. پچھلی دفعہ سے اب تک کی جو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے جو نئے پروگرامز ہم نے لانچ کیے نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکورٹی, ڈیٹا سائنس, فورینزک سائنس, اس میں ماشاءاللہ بچوں نے بڑا اچھا رسپانس کیا اور بہت اچھے ایڈمیشنز ہمارے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے جو پوری یونیورسٹی ہے اس کو اب ہم نے وائی فائی پہ کر دیا ہے, تو انٹرنیٹ جو ہے نا ان کو اویلیبل ہے سب کو. پھر جو ایک کام میں نے اس وقت میں نے تو کہا تھا, اب میں نے کرنا شروع کر دیا ہے, وہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو نا ہینڈز آن ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. ایک تو پہلے تھا کہ جی آپ 4 سال BS کریں, اس کے بعد آپ یا تو آگے پڑھیں یا آپ رزق کمائیں. اب ہم نے ساتھ ساتھ ان کو کہنا شروع کر دیا اور اس کے لیے ٹریننگ دینی شروع کر دی ہے کہ انہی میں سے جو ہمارے آلریڈی بچے, آپ حیران ہوئے کہ بچے ہمارے کما بھی رہے ہیں. کوئی $200 کما رہا ہے, کوئی $50 کما رہا ہے, کوئی ایک آدمی نے تو کہا سر میری سیلری تو آپ سے بھی زیادہ ہے. میں نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم آن لائن جو ہے نا فری لانسنگ کرتے ہیں. اب ان کے ذریعے ہم باقی بچوں کو بھی ٹریننگ دینا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ بھی ساتھ ساتھ یہ کام کرنا شروع کریں, ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کریں, ساتھ ساتھ یہ رزق کمانا شروع کریں. اب میرے پاس اس وقت 5,900 اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تب ان میں سے اگر 4,000 بھی کمانا شروع کرتے ہیں اور وہ مہینے کے ایوریج $30 بھی کما لیتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ 4,000 فیملیز کا فائدہ ہو جائے گا نا. تو یہ اصل مقصد تو یہ ہے. دوسرا یہ تھا میرا مشن جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے اور اچھے انسان بن جائیں. تو ان کے اندر جو ٹالرنس ہے اس کے لیے ہم سیمینار کرتے رہتے ہیں, ورک شاپس کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی اس وقت بھی جو یہ ہمارا ہال ہے وہ اب ہم نے اس میں SMD وغیرہ لگا دی, اس کو بڑا خوبصورت بنا دی. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے گورنر صاحب بھی آئے تھے, تو ہم نے نئے گراؤنڈ بھی بنا دیے ہیں, بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی بنا دیے ہیں. تو انہوں نے بھی اس کا افتتاح کیا ہے. اس میں روزانہ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ کلاس روم سے باہر بھی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں بھی بچے لرن کرتے ہیں. اب وہ لرن کیا کر رہے ہیں, آج کل جو ہے نا وہ نیب والے کمپٹیشن کروا رہے ہیں بچوں میں, کوئی پوئٹری کا, کوئی دوسرا تیسرا, اسی طرح ٹالرنس والے بھی. پھر یہ جو ویمن امپاورمنٹ پہ بھی ہم بہت کام کرتے ہیں. صحیح. اور مجھے خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اب ہمارے یہ جو طارق فاؤنڈیشن والی وہ جو خاتون ہے مس فادیہ, وہ ہمیں ڈے کیئر سینٹر بھی وہاں بنا کے دے رہی ہیں, تاکہ جو بچیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی ان کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی وہاں فیسلٹی ہے. دوسرا ہے کہ انڈور جم بھی ہم نے جو ہے نا وہ بنا کے تو اس کو کر دیا ہے. تو بچیاں رات کو بھی جو ہے نا وہ بیڈمنٹن وغیرہ, ٹیبل ٹینس جو ہے نا یہ کھیلتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے اس کو آپ پروڈکٹیو کام کے لیے استعمال کریں. کہ بچے جو ہے نا وہ اسائنمنٹ اپنی جو ہے نا وہ آن لائن سبمٹ کرتے ہیں, پھر ٹیچر ان کے جو ہے نا وہ اسائنمنٹ ان کو بھیجتے ہیں, تو وہ پہلے سے ان کو تیار کر کے آنا پڑتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ٹیکنالوجی سے ڈر جائیں یا اس کا نیگیٹو استعمال کریں, ہم اس کا پازیٹیو استعمال جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. میں بلکہ آپ کے توسل سے بھی بتا رہا ہوں بچوں کو کہ ابھی ہم نے سپرنگ کی ایڈمیشن جو ہے نا وہ اوپن کر دیے, فیسیں نہیں بڑھائیں گی. یہ تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ایجوکیشن جتنی مہنگی ہو گئی ہے لوگوں کے لیے مسائل ہیں. فیسیں نہیں بڑھائی ہم نے, اور اس کے لیے ابھی مجھے صرف 10 منٹ پہلے میں نے ایک کام کیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سلطان فاؤنڈیشن والے جو ہے نا وہ آئے تھے ہمارے ساتھ, تو انہوں نے 2 RO پلانٹ پہلے لگائے تھے, 2 انہوں نے کہا کہ ہم اور لگا دیتے ہیں آپ کو. تو یہ کہ بچوں کے لیے پینے کا پانی صاف. دوسرا ہے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے نا انہوں نے آج مجھے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں اور فری بنا دیتا ہوں آپ کو, تاکہ بچے آئے نا یونیورسٹی میں آتے ہی ان کو جو نا وہاں پہ رجسٹرار کا, کنٹرولر کا, ٹریجرر کا, جو بھی ان کی فیسلٹی ہے ایڈمیشن آفس کی بھی وہیں پہ ان کو مل جائے, سارا کمپیوٹرائز مل جائے. پھر ایک کام اور ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں میں چاہتا ہوں اگر کوئی سن رہا ہے ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے. ہمارے بہت سا نا فوڈ ضائع ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ شادیوں کے اور جو کہ اور دعوتیں ہوتی ہیں اس میں کھانا بہت سا ضائع ہو جاتا ہے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے یہ کہا ہمارے جو میزرس فیکلٹی والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے اور سلطان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم وہ جو فوڈ ہے وہ ہم وہاں سے ری پیک کریں گے
री पैक करके गाड़ी उनकी होगी, सुल्तान फाउंडेशन की, स्टाफ मेरा होगा। वहाँ फिर जहाँ जहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि डिजर्विंग हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला रोजाना का काम हमारा होगा। इसको शुरू में तो हम कोई करेंगे 4-5 जगह से ये कलेक्ट करेंगे और 4-5 जगह पे हम देंगे, लेकिन फिर इसको हम आगे लेते जाएंगे, और ये सारा वॉलंटियर काम है इसके लिए। और ये वो ऐसा काम है जो कि मेरा ख्याल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी पसंद है, और यहाँ के लोग भी, अगर जो वॉलंटियर सुन रहे हैं जो मेरी बात, अगर वो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो हमारे जो ना आफ्ताब खान है, हमारे मैनेजमेंट फैकल्टी के वो हेड हैं, उनके साथ रब्ता कर लें, मेरे सेक्रेटरी के साथ रब्ता कर लें। हम वॉलंटियर काम के लिए उनको हम अपने पास रखेंगे, और इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को उसका क्रेडिट भी देंगे, क्योंकि सोशल वर्क के बगैर मैंने कहा कि डिग्री नहीं देनी। सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप तमाम सहूलियात जो हैं वो आपने अभी दी हुई हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। मजीद भी आपसे जानते हैं, अच्छा जिस तरह हम FBR की बात कर रहे थे कि उनके टैक्स के हवाले से कौन कौन से महकमे जो हैं इस टाइम जो है वो शामिल किए गए हैं और उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा? देखिए, अभी तो जैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना टैक्स की। अभी सर बात कर रहे हैं तो मैं भी कोई 3-4 साल पहले मैं एमर्सन यूनिवर्सिटी में गया था, टैक्स के हवाले से मैं गया था। तो मैंने वहाँ वहाँ VC नहीं थे, इनकी सर की जगह पे कोई और थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप एक हमारा सेमिनार यहाँ करवा दें। यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ आपका एडमिन स्टाफ है, और आपके जो बच्चे यहाँ जो ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ करके जाते हैं, ज़ाहिर जैसे अभी सर बता रहे हैं कि मतलब फ्रीलांसिंग ये वो, जब फ्रीलांसिंग जो कर रहे होते हैं या जो कुछ कमा रहे होते हैं, तो उनके अकाउंट्स में जब डॉलर की शक्ल में लाखों करोड़ों आ रहे होते हैं, तो ये नहीं है कि FBR उनसे टैक्स लेगा। FBR उनको सिर्फ अपनी एक धारे में लेके आएगा, और उनको फायदा उन्हीं लोगों को है कि देखें 50,000 से ऊपर आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स, 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करेंगे तो 600 रुपये टैक्स है, और अगर आप फाइलर हुए तो वो 600 आपसे नहीं लिया जाएगा वो। सही। तो मतलब ये है उन लोगों के फायदे के लिए ये। लेकिन जो एक इकोनॉमी को हम एक धारे में लाना चाह रहे हैं ना, उसमें लाने के लिए, तो मैं वहाँ गया था, एमर्सन यूनिवर्सिटी में गया था कुछ साल पहले। तो उन्होंने कहा था यार, टीचर्स ने, हमारे उस्ताद ही हैं सारे, उन्होंने कहा यार हम तो सारे टैक्स लोग दे रहे हैं, तो किस चीज़ का सेमिनार आप करते हो? तो यही है, सेमिनार करने का मकसद यही था, थोड़ी सी अवेयरनेस देनी थी। तो इंशाल्लाह होपफुली आपके सर के आज मुलाकात होगी। अब आप ये उनसे कहना चाह रहे हैं कि सेमिनार? हाँ इंशाल्लाह सेमिनार करें, हमारे तो काबिल एहतराम है, इन्हीं से हमने पढ़ा है। तो सेमिनार होगा तो उसमें ये चीज़ भी, हमारा भी एक जो ना टैक्सेशन का टच भी वहाँ होगा, क्योंकि सर के पास जो है ना इस तरह के कोई ऑडिट टैक्सेशन के सब्जेक्ट भी होंगे, जैसे BBA बच्चे कर रहे होते हैं, MBA कर रहे होते हैं। तो MBA के जितने फारिग व तहसील बच्चे हैं, या BBA के या ग्रेजुएट, वो मेरे पास इंटर्नशिप भी करने आते हैं। तो ये हम जो है ना अब तमाम जो है ना जितने सरकारी इदारे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, तमाम इदारों पे अब हमारे नोटिस जा रहे हैं कि वहाँ से जो भी एम्प्लॉइज हैं या जो भी टीचिंग या एडमिन स्टाफ जो भी उनका है, तो वो हमारे टैक्स नेट में आए, टैक्स रिटर्न भरे। वो टैक्स रिटर्न भरने से ये नहीं है, टैक्स तो उनका कट जाता है एट सोर्स, सिर्फ ये है कि टैक्स रिटर्न जब वो भरेंगे तो एक हमें एक हमारे पास एक फिगर होगा कि हमारे पाकिस्तान में इतने टैक्स पेयर हैं, इतने हमारे एंटीन होल्डर हैं हमारे पाकिस्तान में। तो फिर जब ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी सारी इकोनॉमी, तो टैक्स लेना आसान हो जाएगा और उनके लिए टैक्स भरना आसान हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल जी, इस पे मजीद भी हम इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने जो है जो अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं उस पर आपका ये चल रहा है कि आपने लोगों के बच्चों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए खेलों के हवाले से जो है वो काफ़ी एक्टिविटीज़ करवा दी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। फ्यूचर के हवाले से भी जानना चाहूँगी कि आपके क्या प्लान्स हैं, आपने क्या सोचा हुआ है इस यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि हमारा मिशन क्या है, एवरी ग्रेजुएट शुड बी एबल टू अर्न। आगे हमने लिखा के ऊपर जो है वो ठीक, वो 2 तरीके से होता है, या तो उसको कोई कारोबार करना आ जाए, या वो जॉब के लिए फिट हो जाए। सही। एक होता है जॉब के लिए क्वालिफाई करना, एक होता है जॉब के लिए फिट करना। फिट ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे कंपनीज हैं,
ہم اب کمپنی والے کے جو مختلف انڈسٹری کے لوگوں کو ہم نے اپنی جو ہے نا وہ بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر رکھا ہے. صحیح ہے. ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسکل چاہیے تاکہ آپ ہمارے بچوں کو جاب دیں. ٹھیک ہے. اب اس طرح کے پھر ان کے پھر ہم سیشن کرواتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ اپنی انڈسٹری میں کیسے کرتے ہیں, کس طرح کے لوگوں کو آپ کو چاہیے. مثلا ابھی ہم ایک انسٹرومنٹیشن لیب بنا رہے ہیں کیمسٹری کے اندر, جس میں ہم ایسی مشینیں لے کے آ رہے ہیں جو کہ یہ رومی والے ہیں, رومی ٹیکسٹائل ہیں یا باقی لوگ جو کیمیکل کی ٹیسٹنگ کروانی ہے, تو بجائے لاہور جانے کی یا پشاور جانے کی وہ ہمارے پاس آ کے کروائیں. دوسرا ہے کہ کل ہی میں نے ایک پرپوزل بھیجی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, ہم ایک روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ فیوچر ہے. ہاں جی. اور یہی کرنٹ ہے. تو ہمارے یہ جو پروگرامز ہیں اس کے اندر اب جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ لیبز بنائیں گے, اور یہ لیبز نہ صرف اپنے لیے بلکہ جو دوسری یونیورسٹیز کے بچے ان کے لیے بھی اوپن کریں. جو ایک امپارٹنٹ اور کام میں نے کرنا یہ کہ انشاءاللہ سمر کے اندر ہمیں جو نئی پالیسی ایجوکیشن کی آئی اس میں یہ کہ 2 جو ہے نا وہ انٹرنشپ کروانی ہے اپنے بچے کو 4 سال کے اندر. ہم نے کہا ہم نے 3 کرانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بچے فیلڈ میں جائیں گے وہاں پہ ان کو جا کے پتہ چلے گا کہ یہاں تو میں نے ہاتھ سے کام کرنا ہے. پھر اگر ٹیچر نے صحیح نہیں پڑھایا تو پھر انہیں اندازہ ہوئے گا کہ یہ تو ہمیں صحیح نہیں پڑھایا ہوا. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے جو ایک اور کام کیا, میں نے انڈسٹریل وزٹ بہت زیادہ کراتا ہوں. صحیح ہے. ہر ہفتے نا ہماری 2 بسیں جو ہے نا وہ جاتی ہیں. کبھی ان کو کسی انڈسٹری میں لے کے جا رہے ہیں, کبھی ویسے بھی وزٹ کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ جاتے ہیں تو جا کے وہ ان کو آبزرویشن از اے ویری گڈ ٹیچر. تو لیبز ہم بنا رہے ہیں پلس ریگولر سیمینار ہوتے ہیں ہم. اور سیمینار ان لوگوں کے کروا رہے ہیں جو کہ فیلڈ سے ہیں, انڈسٹری سے ہیں. اب جس طرح ابھی کل ہمارے پاس آئے تھے, ایک یونیورسٹی ہے اوکاڑا سے ہے, اب وہ فوسلز پہ کام کرتے ہیں. تو وہ جو ہمارے زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ مل کے ریسرچ کریں. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیڈیمیا اور جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ مل کر یہ کام کریں, یہ ہمارا مشن ہے. بچوں کو جو ہے نا وہ ہم نے جیسے بتایا کہ ان کو ہینڈز آن جتنا آئے گا تو وہ آگے جا کے وہ کامیاب ہوں گے. پھر ان کو نا کانفیڈنس دینا بھی بڑا ضروری ہے. ایک یہ بھی ہے کہ ہم نا تنقید زیادہ کرتے ہیں تو ہم بچوں کو نا انکریج بڑا کرتے ہیں. میں آپ کو حیران ہوں گی کہ یہ کہیں سارے نہ پھر اس طرح کرنا شروع کر دیں. میں نے کہا جو ہمارا بچہ ہے اس کے پاس یا بچی کے پاس کوئی سکل ہے اسی کو میں ایز اے ٹرینر کھڑا کروں گا آگے. صحیح ہے. وہ باقی بچوں کو بتائے کہ یہ میں نے ایک بچی نے مجھے بتایا سر میں نے بوتیک بنائی ہے اپنی. میں نے کہا سب بچیوں کو بتاؤ کہ کیسے بناتے ہیں. اس میں سے تم 200-400 کو بتاؤ گی تو اس میں سے کوئی 10 کو تو بنانی آ جائے گی نا. ایک دوسرے سے ایکسپیرینس سیکھیں گے. یہ جو لرننگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا, لرننگ فرام ادرس, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں وہاں سے کچھ سیکھیں. سیکھنے کے بعد آپ دوسروں کو سکھائیں. اور یہ وہ کام ہے جو کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا, پیغمبروں نے اپنے صحابہ سے لیا, اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اچھا, ہمارے ہاں ویسے سر آپ اس بات سے ایگری کریں گے, لوگ اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ اچھا اپنا اگر آپ کے پاس آپ نے کچھ چیز سیکھ لی ہے تو دوسروں میں بانٹتے ہوئے نا تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ اچھا یہ چیز میں نے کی ہے تو یہ آگے کیوں جائے. ہاں, پھر یہ اگر جب آپ کہتے ہیں نا اگر آپ کو کوئی چیز نہ آتی ہو تو دوسرے کو پڑھانا شروع کر دیں. پتہ ہے آپ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں جس کو میتھ نہیں آتا نا دوسرے کو میتھ پڑھانا شروع کر دیں. تو پڑھنے کے لیے پھر آپ اسے اور زیادہ محنت کرتے. تو جو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا اس کی اپنی ایکسپرٹیز اور زیادہ ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ ہیں اور دوسرے کو بتاتے ہیں, دوسرا یہاں آ جائے گا تو کیا آپ یہیں رہیں گے؟ آپ اس سے انوویشن کریں گے, آپ اور آگے چلے جائیں گے. اور ہماری یونیورسٹی کا تو مشن ہی یہ ہے, ایکسیلنس, انوویشن اور انٹیگریٹی. یہ 3 ہمارے جو ہے نا وہ میجر فوکسز ہیں جو کہ ہماری ویلیوز بھی کہہ لیں آپ, جس پر ہم آگے چل رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو باقی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں. وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, ہر یونیورسٹی اچھا کام کر رہی ہے. میری ایک بات یہ ہے کہ میں دوسروں کو اکنالج ضرور کرتا ہوں, اور ہم سیکھتے ہیں, ہر ایک سے سیکھتے ہیں. اس دنیا میں کامیابی کے لیے 2 الفاظ ہیں, کوآپریشن اور ٹیکنالوجی. آپ اپنی فیملی میں دیکھیں, جب تک آپ آپس میں کوآپریشن نہیں کریں گے, ٹیکنالوجی یوز کریں گے, آپ کی فیملی آگے نہیں جائے گی. آپ اپنے اداروں میں دیکھ لیں, اداروں میں بھی یہ ہے ٹیکنالوجی کا. ابھی آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا,
تو آپ کا جو ہے نا یہ کہاں کہاں آپ کا جو ٹی وی ہے یہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, پھر یہ کہ آپ ان سے کوشچن بھی لے سکتے ہیں, لے سکتے کہ نہیں لے سکتے, بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ, میری زندگی رہی, اللہ نے مجھے زندگی دی, تو میں نے ہولوگرام ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اپنی یونیورسٹی کے اندر میں نے امپلیمنٹ کر دینی ہے. صحیح ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ جاپان میں ہوئے گی اور وہ جو ہے نا وہ لاہور بھی پڑھا رہی ہوئے گی اور ایمرسن میں بھی پڑھا رہی ہوئے گی اور وہ نیو یارک میں بھی پڑھا رہی ہوگی. صحیح ہے. یہ میرا ابھی تک کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ یہ کہ ہولوگرام ٹیکنالوجی کی بدولت جو ٹیچر وہاں پہ پڑھا رہی ہوگی وہ ایسے نظر آئے گی, بالکل فزیکلی, ایسے فزیکلی ہوئے گی نہیں, لیکن وہ ٹیکنالوجی سے ایسے نظر آئے گی کہ جیسے بالکل ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو نوبل لاریٹس ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے ذریعے ہم اپنے بچیوں اور بچوں کو جو ہے نا وہ تعلیم دیں گے. اچھا, کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی کوالٹی تعلیم یا ایجوکیشن کو لے کر اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے. جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, اسی طریقے سے ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. اب اس کے مطابق اسٹوڈنٹس کو لے کر آنا یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے ٹارگیٹ ہے. ایسے ہی ہے سر, چیلنج بھی ہے. دیکھیں یہ چیلنج جو ہوتا ہے نا وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. انوویشن کیا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. قرآن پاک اگر آپ پڑھیں نا تو ہر صفحے پہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدبر کرو, غور و فکر کرو, سوچو. آپ یہ ٹی وی کے پروگرام کرتی ہیں نا, آپ کے لیے دعوت یہ ہے کہ آپ کبھی اس کے بارے میں سوچیں اس سے اچھا میں کیا کر سکتی ہوں. دس از انوویشن. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, ان کو بھی ایک کتاب انہوں نے اگر پڑھی ہے اور انہوں نے آج سے 10 سال پڑھی ہے تو وہ تو آبسلیٹ ہو گئی ہے. ہاں, اس سے آپ اپنی ظاہر سی بات ہے ٹریننگ چاہیے. تو ٹیچر اپنے آپ کو اپگریڈ کریں. اس کے لیے ہم نے ان کے لیے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, ان کو انڈسٹری وزٹ کرواتے ہیں. میں خود جو ہے نا وہ فلپ کلاس روم ماڈل میں نے امپلیمنٹ. کل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کل یہ آپ کے جو بخاری صاحب ہیں یہ ہمیں وزٹ کرنے گئے, تو ان کو میں کچھ چیزیں دکھا رہا تھا. تو وہاں پہ ایک بچی جو ہے نا وہ, میں نے پوچھا السلام علیکم بیٹا آپ کہاں سے ہیں؟ سر بی بی اے ڈپارٹمنٹ سے. میں نے کہا آنیسٹلی آپ نے بتانا ہے کہ ٹیچر آپ کو وقت سے پہلے کنٹینٹ بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اس نے کہا سر 1 ہفتہ پہلے. 1 ہفتہ پہلے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہم نے فلاں دن کو یہ پڑھنا ہے, اور پھر کلاس میں آ کے ڈسکشن ہوتی. اب میں جب وہ سن رہا تھا تو میں شکر ادا کر رہا تھا نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں ہوتی ہیں. جتنی تیزی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور جس طرح ہمارا اس ٹائم ہم بات کریں کہ ہمارا انوائرمنٹ بہت چینج ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا دسمبر ہے سر, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ابھی تک ہم موسم سردیوں کو ہم ویلکم کر ہی نہیں سکے. ابھی بھی دوپہر کے ٹائم جو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا ہے. ہر بندہ گاڑی میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب سائیکل تو کچھ چلاتے ہی کوئی نہیں. صحیح بات ہے. تو اگر کوئی بس ویسے جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھی نا تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ جو ہے نا شاید ہم سائیکل پہ واپس آ جائیں. گاڑی اور پیٹرول پہلے سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ہاں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے. جیسے آپ جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو آپ کو میڈیسن دیتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, سوتے کتنے بجے ہیں, کھاتے کتنے بجے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایکسرسائز تو بہت ہی ہم کہتے ہیں باتیں بہت کرتے ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں سر. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, جس طرح ہم ایک تو ٹیکس ریونیو کے حوالے سے بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہماری پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں کتنی بہتری آ جائے گی اگر اس طریقے سے تمام محکموں کو جو اس طرح آپ ٹیکس میں لے کر آ رہے ہیں؟ جی پاکستان سارا چل ہی سارا ٹیکسیشن پہ چل رہا ہے پاکستان سارا. اگر عوام کے لیے تو مشکلات ہیں نا, ایک عام بندے کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہیں. چلیں ہم یہ تو بات کریں کہ ایک اوورآل ایک مہنگائی کا جو آیا ہوا ہے, ایک ریلا ہے مہنگائی کا, وہ تو اس کو تو خیر ہر بندہ مانتا ہے کہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک غریب ملک کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے ٹیکس ادا کر کے. تو یہاں ٹیکس دینے کا کلچر ہے ہی نہیں پاکستان میں, بالکل کلچر نہیں ہے. یہاں آپ ایک عام چھوٹے سے کاروباری شخص کو دیکھیں گے کہ وہ اچھی سے اچھی گاڑی رکھے گا. آج کل تو گاڑیوں کے ریٹ ویسے بہت زیادہ ہیں. آپ عام ایک کوئی ہونڈا برانڈ کی گاڑی یا کسی اور اچھے برانڈ کی گاڑی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کروڑ روپے کی گاڑی ہے, وہ 80 لاکھ کی گاڑی ہے. تو ہم دیکھنے میں ملتا ہے اگر ہم ان کی لگژریس لائف ان بزنس مین کی دیکھیں گھروں میں جا کر, تو ان کے گھر میں 10 اے سی لگے ہوئے ہیں,
بچے ان کے بڑے بڑے جو ہے نا زیادہ فیسوں والے جناح ہائیز اور بیکن ہاؤس طرز کے اسکولوں میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، 4 ان کی گیراج میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر اسی بزنس مین کی اگر آپ ٹیکس پروفائل آپ چیک کریں گے تو وہ ٹیکس ہارڈلی سال کے بعد 10,000 5,000 ٹوٹل ٹیکس دیتا ہوگا وہ۔ تو ایک بندہ جو اربوں روپے کما رہا ہے، کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے اور وہ 10,000 روپے ٹیکس دے رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے مشینری ایف بی آر کی حرکت میں آئے گی اپنے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے۔ وہ جتنے ویپنز ہیں ہم وہ یوز کریں گے وہ۔ تو ابھی ایف بی آر بہت چینج ہو گئی ہے، بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کوئی پچھلے 10-15 دن کے اندر ہمارے صرف ملتان جنوبی پنجاب سے ہمارے اس دفتر نے آلموسٹ 30-40 ہزار سے زیادہ ہم نے نوٹسز ایشو کیے ہیں ٹیکس پیئر کو، اور یہ وہ ٹیکس پیئر ہیں، یہ عام شخص نہیں ہے۔ اچھا ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صبا ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے، آپ بھی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہیں، بہت پیارا لگا، آپ کا شو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ کچھ اور کہنا چاہیں گی، کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ ہیلو، اچھا کال نہیں ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی تو مطلب ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بزنس مین جو ایک، میں ایسے کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا، غلہ منڈی کے ایک بروکر کو آپ دیکھ لیں کہ غلہ منڈی کے بروکر کی جب ہم اس کی بینک سٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی بینک سٹیٹ میں ایک سال میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جو بندہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے اس کی انکم ٹیکس کی ریٹرن جب ہم اس کی ریویو کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کا ٹیکس جو ہے نا وہ چند ہزار اس کا ٹیکس ہوتا ہے۔ اٹس مین اگر پھر ہم اس کی پرسنل پروفائل پہ مزید ہم جاتے ہیں تو ملتان کا کون سا ایسا جو ہے نا سیکٹر نہیں ہے یہ جو ریئل اسٹیٹ میں جہاں اس کا پلاٹ نہیں پڑا ہوا۔ تو مطلب ملین ایئر بلین ایئر لوگ ہوتے ہیں ٹیکس بالکل نہیں دے رہے ہوتے۔ تو ایف بی آر اب چینج ہو گئی ہے، ایف بی آر نے اب ان پہ ٹیکسیشن۔ اچھا جتنے پولیٹیشینز ہیں ابھی تو خیر الیکشنز کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سیاستدان کچھ لوگوں کا اس میں بھی آتا ہے جی، کچھ سیاستدان بھی جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں جی ویسے تو ان کا پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے لیکن اب یہ کس طرح پیسہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح خرچ کرتے ہیں، تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اس میں ایف بی آر جو ہے وہ کتنا ایکشن لیتی ہے۔ میں ویسے بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کا میں فوکل پرسن ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو یہ جو ہے نا ہم ان کی جو یہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں نا تو اس میں اپنی یہ ڈکلیریشن آف ایسٹ بھی دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو نو ڈاؤٹ اس میں بہت زیادہ ویریشن ہوتی ہے اس میں کہ کوئی کروڑوں جو ہے نا اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ تھوڑے داموں لکھی جاتی ہے وہاں۔ اب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج کل اگر ہم دیکھیں تو 1 ایکڑ جو ہے نا اگر 50 لاکھ کا 1 ایکڑ ہے تو ان کی جو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں تو 50 لاکھ کے بجائے 5-5 لاکھ کا ایکڑ شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ 5 لاکھ تو اس کا ٹھیکہ ہی نہیں ہوتا سال کا۔ تو اس طرح یہ ویریشنز ہوتی ہیں، بٹ یہ موسٹلی ان کی جدادیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں انہیریٹڈ ہوتی ہیں، وراثتی ہوتی ہیں، آباء و اجداد سے ان کی ہوتی ہیں۔ تو ان کے اوپر جو پراپر جو ایگری ٹیکس ہوتا ہے یا جو دوسرے ان کی جو ٹیکسیشن ایسٹ کے اوپر ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تاہم ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ اور ابھی جو ہے نا الیکشن بھی قریب ہے تو ان کے تمام جو ایسٹس ہیں جب تک ایف بی آر ان کو کلیئر نہیں کرے گا تو وہ جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کی ویریشن ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن لیٹر لکھے گا، ہم ان کو کلیئر کریں گے، ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ان کو واچ کرے گا، اور اگر ان کے ڈاکومنٹس میں کوئی ویریشن ہوگی اپنے نامینیشن پیپر میں اور ان کی ایکچوئل پراپرٹی میں اگر کوئی ویریشن ہوگی تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں وہ۔ صحیح۔ اچھا ایف بی آر کی جانب سے جو ہے نان ٹیکس پیڈ کے حوالے سے بات کریں گے، جو سگریٹس فروخت کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کاروائیاں جا رہی ہیں؟ کیونکہ سگریٹ ایک تو ایک ہوم انڈسٹری بن چکی ہے، مطلب گھر گھر میں ہمارے ادھر تو نہیں، ہمارے جنوبی پنجاب یا اس علاقے میں تو نہیں، تو باہر جو کے پی کے میں اور جو ہے نا سندھ میں یا بلوچستان میں وہاں لوگوں نے اپنی ایک ہوم انڈسٹری کے طور پہ سگریٹ کو لیا ہوا ہے۔ اب سگریٹ جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے حالانکہ کافی سارے ٹیکس لگائے ہیں انسپائٹ آف دس، کہ اتنے ٹیکسز لگانے کے باوجود بھی انہوں نے ہوم انڈسٹریز بنا دی ہیں۔ مطلب یہ اس معاملے میں نا پاکستانی بڑے چلاک ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بڑا اچھا شو چل رہا ہے آپ کا، ایک طرف ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے مجاہد صاحب بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ڈاکٹر صاحب تعلیم اور یونیورسٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔
تو میرا سوال مختار صاحب سے ہے کہ ٹیکس 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 یہ سن کے ہم تھک گئے ہیں. مطلب غریب کچھ بھی خریدتا ہے اس پر پتہ چلتا ہے 10 روپے 5 روپے ٹیکس دے رہا ہے. چلو غریب تو مجبوراً ٹیکس بھر ہی رہا ہے, لیکن جو بڑے لوگوں نے اتنے اثاثے جمع کر رکھے ہیں, جب تک ان سے ٹیکس وصول پورا نہیں کیا جائے گا تو معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ تو غریبوں سے تو آپ ہڈیوں سے ٹیکس نکال لیتے ہیں ان پر قیمتیں لاگو کر کے, لیکن کیا حکومت کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتی کہ جو امیر وڈیرے بیٹھے ہیں ان سے بھی ٹیکس اسی طرح لیا جائے جیسے غریب کی ہڈیوں سے نکالا جاتا ہے؟ کوئی ایسی پالیسی بن سکتی ہے؟ کوئی ایسی فلیکسیبلٹی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا. جی ایکچولی اس میں غریبوں اور امیروں والی بات تو نہیں ہے, بات تو ہے جو ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے, سسٹم ہے ہمارے پاس. سسٹم میں جو کوئی اگر امیر ہے, اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے, لینڈ ہے, گاڑیاں ہیں, کوئی اور اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہا ہے, وہ جو بھی ہے وہ ہے. آج کل تو ایک ہمارا آن لائن سسٹم ہو گیا نا سارا, ٹیکس تو وہ دے رہے ہیں. تاہم اس کے اوپر ایف پی آر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے پراپرٹیز اپنی ظاہر نہیں کی ہوئی, جن لوگوں نے اپنے اثاثہ جات جو ہے نا بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ شو نہیں کر رہے, تو یہی میں بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک سیل بن گیا ہے, وہ اب ان چیزوں کو آپس میں لنک کر رہے ہیں. نادرا کے ساتھ ہم ٹوٹل لنک ہو گیا ہے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہمارا لنک ہو گیا ہے, اور ہمارا تمام ایسے ادارے جہاں سے لوگ اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں یا اپنی پراپرٹی چھپا رہے ہیں, ایون یہاں تک کہ اگر کسی کی پراپرٹی ملک سے باہر بھی ہے تو وہ بھی اب ٹریس ہو رہی ہے. وہ ہم نے ٹریس کر لی ہے. اب ہمارے لاکھوں کی تعداد میں نوٹسز ہمارے ان لوگوں کو چلے گئے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے بجٹ میں ہمارے جو ہے نا ٹیکس پیئرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی. اور یہ جو ابھی بھائی سوال کر رہے تھے کہ جو عمرہ لوگ ہیں جن کے پاس اثاثے ہیں, جن کے پاس سب کچھ ہے, وہ ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟ تو وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے اور وہ اس شکنجے میں آئیں گے. لیکن جو ڈپارٹمنٹل جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, بٹ جو پولیٹیکلی کچھ چیزیں ہیں وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پالیسی میکر تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا مختار صاحب, آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور ٹیکس کے حوالے سے جو ہے آپ نے بات کی. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ میں یہی کہوں گا کہ ایک ریسپیکٹیبل سٹیزن آف پاکستان ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو ڈیو شیئر ہے وہ آپ دیں, ٹیکس جو آپ کا بنتا ہے دیں. اس سے آپ کو کوئی پریشانی ٹینشن آپ کو نہیں ہوگی. ادروائز جو لوگ بڑے بڑے پلازوں کے بڑے جو نا اثاثہ جات کے مالکان ہیں اور وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ سے دور رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے مشکلات بھی ہوں گی. لیکن میں الحمدللہ یہ فخر سے بات کرتا ہوں کہ جو پالیسیاں ہماری ایف بی آر کی ہیں اب چینج ہو رہی ہیں. غریبوں کے لیے اب انشاءاللہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہوگا اس کے لیے آسانیاں ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میرا میسیج تو میری قوم کو یہ ہے کہ آپ ہر بندہ یہ ضرور سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرے خاندان کو کیا فائدہ ہوگا اور میرے ملک کو کیا فائدہ ہوگا. ہم صرف اپنی ذات کے لیے نہ سوچیں, اور اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سب سے خوبصورت ملک ہمارا ہے, اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے. ہمارے موسم بھی اچھے ہیں, ہمارے پاس جو ہے نا پروڈکٹس بھی ساری اچھی ہیں. ایجوکیشن میں بھی ہم اتنے برے نہیں ہیں, ہم بہت اچھے ہیں. ہمارے جب بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں تو ہمارے ہی بچے جو ہے نا وہ ٹاپ کرتے ہیں. تو ایمرسن یونیورسٹی میں ایک جو ہے وہ میرا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو بچہ یہاں پہ داخلہ لے گا انشاءاللہ تعالی فیس کی وجہ سے میں اس کو واپس نہیں جانے دوں گا. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.